मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली दफ़ हमने सूरह अनफाल से आगाज़ किया था और उसकी एक ही आया हमने देखी थी। देखते हैं अब इसके बाद आगे मज़ीद क्या मज़ामीन हैं। यहाँ एक चीज़ याद रखें कि सूरह अनफाल और सूरह तौबा दोनों जुड़ा-जुड़ा है, तवाम हैं, ट्विन हैं। जब ये कहते हैं तवाम हैं, तो मतलब ये होता है कि दोनों सूरतों में एक ही तरह के मज़ामीन हैं। एक सूरह के अंदर जो चीज़ बयान होती है, उससे सिमिलर चीज़ें दूसरी सूरह के अंदर बयान होती हैं। इससे पहले सूरह अनआम थी और सूरह आराफ थी। दोनों जो है ना वो पेयर सूरत यानी तमाम सूरतें थीं और ये तो आपको मालूम है कि ग्रुप सूरतों का जो ग्रुप होता है, पूरे कुरान मजीद के अंदर 7 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप जो है ये मक्की सूरतों से आगाज़ होता है और मदनी सूरतों पे जो है ना जाके ख़ात्मा हो जाता है। जैसा कि पिछले जो है ना ग्रुप में हमने देखा, वहाँ पे सूरह फातिहा से आगाज़ हुआ था और सूरह माइदा पे जाके जो है उसका इख्तिताम हो गया था। सूरह फातिहा पहली सूरह थी, मक्की सूरह थी और इसी तरीके से आगे चारों जो सूरतें आई थीं, वो मदनी सूरतें थीं। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि सर्टेन नंबर ऑफ जो है ना, वो सूरह जो है ना, वो मक्की हों और सर्टेन नंबर ऑफ सूरह जो है ना, वो मदनी हों। ये कॉम्बिनेशन होता है और इस कॉम्बिनेशन में हो सकता है कि मक्की एक ही सूरह हो और मदनी सारी हों, या हो सकता है कि सारे यानी ज़्यादा सूरतें जो है ना मक्की हों और आखिर में एक जो है ना वो मदनी सूरह हो। तो जो उससे अगला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप है जिसका हम मुताला कर रहे हैं, ये ग्रुप जो है सूरह अनआम से शुरू होता है, सूरह आराफ दूसरी सूरह है और उसके बाद सूरह अनफाल ये तीसरी और चौथी सूरह जो है ना तौबा है। तो इसके अंदर चार सूरतें हैं। चारों सूरतों में अंदर अगर आप देखें तो बिल्कुल एक तवाज़ुन के साथ जो है ना ये यहाँ पे आपको नज़र आता है कि सूरह अनआम और सूरह आराफ दोनों बड़ी सूरतें हैं और मक्की सूरतें हैं। ऐसे ही अनफाल और तौबा अगर आप देखें तो दोनों का हुजूम, दोनों की जो है ना अगर आप देखें तो एक ही तरह की है। तो इसलिए ये कि इस सूरह के अंदर आप देखें तो दोनों बैलेंस्ड हैं, यानी कि दोनों अपने हुजूम के लिहाज से 4 सूरतें हैं और 2 सूरतें मक्की हैं और 2 सूरतें जो है ना मदनी हैं। इस तरीके से जब हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो चीज़ों को ज़ाहिर है कि वो पता चल रहा होता है कि अब ये क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे बयान हो रही हैं। तो यहाँ अगर यहाँ अगर हम देखें तो ये सूरह अनफाल, ये मैंने लास्ट टाइम ये ज़िक्र किया था कि पूरे कुरान मजीद के अंदर जिस तरह कोई भी आप किताब एक्स वाई ज़ेड किताब उठाते हैं, तो एक तसलसल के साथ मज़मून चलता है और किसी स्टेज पे जाके उसका खात्मा हो जाता है। यानी अगर आप नॉर्मल कोई भी एक्स वाई ज़ेड किताब उठाएँ, तो उसकी पीक कहाँ पे आती है? आखिरी चैप्टर्स में आती है ना। लेकिन कुरान मजीद के साथ ये मामला नहीं है। कुरान मजीद के साथ जो है ना वो होता ये है कि इसको हम तशबीह देते हैं ऊँट की कुहान से। ऊँट की कुहान से तशबीह देते हैं। इसके जो मज़ामीन हैं वो यानी य जब शुरू होते हैं शुरू से, तो ये इसका पीक कहाँ पे आता है? सूरह अनफ़ाल और सूरह तौबा पे जो है ना इसका पीक आ जाता है। यानी शुरू से आते हैं तो ऊँट की कुहान जो है ना जब हम सामने से देखते हैं तो जल्द ही जो है ना वो ज़ाहिर है उसका सामना आता है, उसकी नेक होती है ऊँट की, उसके बाद कुहान शुरू हो जाती है। तो कुहान जो है वो पीक होती है ज़ाहिर है। इसी तरीके से जब ऊँट को हम पीछे से देखते हैं, तो दुम से शुरू करें तो कुहान ज़रा लंबी होती है, दूर होती है ना? तो ऐसे ही जो है ना 7 मैंने कहा कि अबवाब हैं, 7 ग्रुप्स हैं, तो पीछे से आएँ कुरान मजीद के, तो जो आखिरी बाब है वहाँ से आएँ, तो जो 7वाँ बाब है, उसके बाद छठा है, उसके बाद 5वाँ है, उसके बाद चौथा है, फिर उसके बाद तीसरा है, फिर दूसरा आता है। यानी एक लंबा सफ़र करके हम वापस आते हैं और इधर से हम शुरू करते हैं शुरू से, तो ये पहला ग्रुप है, उसके बाद दूसरा ग्रुप जो है वो कुरान है यहाँ पे, यानी पीक पे आ जाता है। तो कुरान का जो कल्मिनेशन है, अगर आप कहें कि वो कहाँ पे है, तो वो इसके यूँ कह लें कि दूसरे ग्रुप के अंदर है। ये मिडल भी नहीं बनता, ये तकरीबन 9वाँ-10वाँ जो है ना, यानी पारा बनता है, अगर उस लिहाज से भी देखें, तो ये बिल्कुल पहले 10 पारों के अंदर जो है ना ये सारी यानी पीक कुरान मजीद का कल्मिनेशन आ जाती है। और जब आप बैकवर्ड आते हैं तो 20 तकरीबन पारे, अगर पारों का ही नाम लेना है, तो 20 पारों का सफ़र करके हम जो है ना शुरू की तरफ आते हैं और फिर जो है ना सूरह अनफाल और सूरह तौबा आती है। तो ये सूरह अनफाल और सूरह तौबा जो है ना ये पीक की सूरतें हैं और जो कुछ इनमें बयान हुआ है, अगर ये गिरफ्त में आ जाए, यानी इंसान इसको समझ ले, तो इसके अंदर बहुत कुछ है। यानी ये कि कुरान मजीद अपना मैसेज है, पैगाम है, वो कहाँ जाके कल्मिनेट करता है, कहाँ जाके उसका जो है ना खात्मा होता है, तो वो हम ये मज़ामीन पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर दूसरी चीज़ जो हमने देखी थी कि जो रसूलों की जो दावत होती है, उसके नतीजे में लाज़मी तौर पे जज़ा और सज़ा इसी दुनिया में हो जाती है। इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है? इसकी सूरह जो है ना सॉरी जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हैं, इनकी कौमों पे अज़ाब आया। यानी बाज़ सूरतों में अज़ाब आया और बाज़ सूरतों में कौमों को जो है ना नवाज़ा गया। यानी अगर पूरी की पूरी कौम जो है, वो ईमान ले आती है और ईमान लाने के नतीजे में उनको ज़मीन में इक़्तिदार दे दिया जाता है।
یہ بھی ہمارے سامنے یہ صورتحال آتی ہے. بعض اوقات سلیکٹیولی یہ کام بھی ہو رہا ہوتا ہے. سلیکٹیولی جب یہ کام ہوتا ہے تو جو لوگ انکار پہ یعنی ضد کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں اور معاندت پہ اٹھا یعنی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے نا ان کو سلیکٹیولی دنیا میں ان کا کلا کما کر دیا جاتا ہے، ان کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے. تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رسول تھے، ہر رسول کے ساتھ یہی معاملہ ہوا. تو وہاں پہ سلیکٹیولی یہ کام ہوا، یعنی جو ان کے مخالفین تھے ان کا کلا کما کر دیا گیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کو جو ہے نا دنیا کے اندر جنت نما جو ہے نا ظاہر ہے کہ اقتدار دے دیا گیا. اس کے بعد انعام و کرام کی جو ہے نا بارش ہوتی ہے، اور دنیا کے اندر جو ہے نا ایک طرح کی جنت نظیر جو ہے نا ایک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اچھا، یہاں پہ یہ جو صورتحال ہے، سب سے پہلے جو ہم نے سامنا یہاں کرنا پڑا، یہ دو پیراگراف جو پیچھے دیے ہوئے ہیں سورہ انفال اور توبہ کے، اگر آپ اس میں ظاہر ہے کہ پچھلی دفعہ ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھ لیا تھا، اس میں تزکیہ اور تطہیر کے جو ہے نا مضامین بھی ہیں. یعنی جو دینونت ہے، آخری دینونت کہتے ہیں جو قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت جو زمین کے اوپر فیصلہ ہو جاتا ہے رسول کے آنے کے بعد، کہ یہ قوم جو ہے اس کے نتیجے میں، دعوت کے نتیجے میں کسی سٹیج پہ جا کے جب یہ یا تو اس کو قبول کر لے گی، اس پیغام کو، اگر قبول نہیں کرتی اور اصرار کرتی ہے اور اس کے بعد دشمنی پہ اتر آتی ہے، تو اس کے بعد پوری قوم کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے. جیسے کہ میں نے اگزامپل دیا تھا، نوح علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت شعیب، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوموں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا. تو یہاں پہ دو چیزیں ہیں جو پیرالل چل رہی ہوتی ہیں. دو چیزیں، ایک تو مخالفین ہیں، یعنی جن کو دعوت دی جا رہی ہے اور وہ اپنی بضد ہیں اپنی پرانی ہی روش پہ. تو جب ان کو دعوت دی جا رہی ہے تو ان کو بھی ایک پروسیس سے گزارا جا رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ جو ہے نا وہ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. جب پروسیس سے گزارا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے جو ہے نا پورے سٹیجز جو ہوتے ہیں دعوت کے، تمام مراحل اس سے گزارا جاتا ہے. پہلے جو مرحلہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انذار، یعنی جہاں پہ دعوت دی جاتی ہے مخصوص لوگوں کو، قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی جاتی ہے. اس کے بعد انذار عام ہوتا ہے. انذار عام جہاں پہ جو ہے نا ظاہر ہے کہ پوری پبلک کو دعوت دی جاتی ہے، ہر طرح کے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے. اس کے بعد اتمام حجت کا جو ہے نا مرحلہ آتا ہے انذار عام کے بعد. اس کے بعد اگلا جو ہجرت و برات کا مرحلہ آتا ہے، اور آخری مرحلہ جو ہوتا ہے وہ جزا و سزا کا مرحلہ ہوتا ہے. تو جو ہم یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ آخری مرحلے کی صورتیں ہیں، جزا و سزا کے مرحلے کی. تو یہ تو جو میں نے مراحل آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ مراحل جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ مخالفین کے لیے پرومیننٹ ہو جاتے ہیں. کیا اہل ایمان کے لیے بھی جو ہے نا اس طرح کے مراحل ہیں؟ یقیناً مراحل ہوتے ہیں، یقیناً ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ بھی انہی مراحل سے گزرتے ہیں. ان کے لیے عمومی طور پہ جو ان تفسیروں میں جو ہے نا حمید الفراحی صاحب کے بعد جو ہے نا ایک لفظ بولا جاتا ہے تطہیر کا. تطہیر کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اس چیزوں کو جو اہل ایمان ہیں ان کے اندر سب سے آگے کون ہے، سابقون الاولون جو ہے نا وہ کون ہیں، اور اس کے بعد کم درجے کے کمزور مسلمان کون ہیں، منافقین کون ہیں. تو یہ بھی ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جاتا ہے. اور یہ تینوں جو فریق ہیں یہ اس سٹیج پہ پہنچتے جزا و سزا تک پہنچتے بالکل پرومیننٹلی جو ہے نا ڈسٹنگوش ہو کے سامنے آ جاتے ہیں، ہمارے سامنے جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں کہ اس میں منافقین کون ہیں، کمزور مسلمان کون ہیں، اور سب سے پائے کے جو ہے نا اچھے مسلمان جو ہے نا کون ہے، اہل ایمان کون ہے. تو یہ تزکیہ تطہیر کا جو ہے نا پورا ایک پروسیس گزرتا ہے. تو جو سورہ کا آغاز ہوتا ہے وہ تطہیر کے عمل سے ہی آغاز ہوتا ہے. یہاں پہ جو انفال کے حوالے سے بات ہوئی تھی، انفال جیسا کہ ہم جانتے ہیں مال غنیمت کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ انفال کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے بڑا جو ہے نا وہ اہم لفظ ہے. یعنی آگے چل کے جب ہم جائیں گے تو اسی لفظ کو آگے جا کے اس کو مال غنیمت بھی کہا گیا ہے. یعنی اسی لفظ کو انفال کو آگے جا کے مال غنیمت بھی کہا گیا ہے. لیکن اس انفال کے اندر جو ہے نا کیا چیز ہے جس کو یہاں پہ نمایاں کیا ہے، لفظ کے اندر ہی کیا چیز ہے، تو وہ اس کا انفال ہونا ہے. انفال جب ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں تو یہ نفل کی جمع ہے. نفل ہم جانتے ہی ہیں، ہم اپنی زبان میں اردو میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے. نفل وہ چیز ہوتی ہے جو فرائض کے علاوہ ہو، آپشنل چیزیں ہوتی ہیں. اور جب آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی تو اس کے بعد اگر آپ کو مزید کو فردر کو کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم نفل کہتے ہیں. تو یہ جیسے نماز میں نوافل ہوتے ہیں، مطلب اس کی ظاہر ہے کہ اگر نہیں کرتے تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن اگر فرض کو چھوڑتے ہیں تو اس کا مواخذہ لازمی طور پہ ہوگا. تو ایسے ہی جب آپ نے کہیں حقوق کی بحث ہو، یعنی کسی کا حق آپ نے دینا ہو، تو جو لازمی طور پہ آپ نے حق دینا ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے، وہ آپ کے اوپر فرض ہے. لیکن اگر کوئی آپ نے اس حق کے زیادہ کوئی چیز آپ نے اپنی طرف سے کوئی دے دی، ایسے دے دی، یعنی ظاہر ہے کہ حق ادا کر دیا، اس کے بعد کوئی مزید آپ نے کوئی چیز دے دی، تو اس کو بھی نفل کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ وہ مطلب ہے، یعنی یہ کہ اصل میں جو حق ہے آپ کا، جب آپ اس طرح میدان جنگ میں اترتے ہیں تو وہ حق کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کیا یعنی اس کی کیا آپ کو ریوارڈ دے گی، وہ جنت ہے. وہ جنت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پہ یہ ہائی لائٹ کر دیا کہ یہ جو دنیا کے اندر جو ہے نا مالک نعمت جو تمہیں ملا ہے، یعنی اس میدان بدر کے بعد جو ملا ہے، یہ جو میدان بدر کے بعد مال ملا ہے مالک نعمت کی صورت میں، یہ اصل میں انفال ہے. انفال ہیں. اور اس کو آگے مزید کھولا ہے کہ یہ جو انفال آپ کے جس کے بارے میں یہ سوال اٹھا ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی کے ہیں.
یعنی اصل میں یہ پراپرٹی کس کی ہے، کس کی اونرشپ میں ہے؟ تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی کے ہیں، اور تمہیں اگر دیے جائیں گے تو یہ انفال کے طور پہ دیے جائیں گے۔ یہ بڑی اس کے اندر اب یہاں سے ایک جو سوال ہے نا بڑا اہم پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمانوں نے جو جنگیں کی ہیں یا جنگوں میں اترے ہیں، تو وہ جو جنگیں کی ہیں اتری ہیں تو وہ مال غنیمت کے لیے اتری ہیں؟ مطلب بعض اوقات تفسیروں میں یا بعض اوقات جو ہے نا سیرت نبی کی کتابوں میں پڑھنے میں یا مستشرقین کی کتابیں پڑھنے سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یار وہ دوست جو وہ لوگ تھے، وہ ظاہر ہے کہ میٹیریل گین کے لیے دنیا میں جو ہے نا یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ تو یہ اگر ہم قرآن مجید پڑھیں تو یہ چیزیں بالکل نکھر کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اصل یہاں پہ کیا آبجیکٹو ہے جس کے لیے یہ میدان جنگ میں اترے ہیں؟ وہ ہے جنت، جنت کے لیے اترے ہیں۔ اور یہاں ظاہر ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، ان کے فرمان برداری کرنی ہے، ان کے احکامات کو بجا لانا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایڈیشنلی اگر کوئی دنیا میں بھی کوئی چیز ملی ہے تو وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو آبجیکٹو بنا کے ملی ہے۔ یہاں کچھ لوگوں نے آبجیکٹو بنا لیا ہے۔ اصل پرابلم یہ ہوا ہے کہ کمزور مسلمان ہیں، وہ مسلمان اگر ہم جو ہے نا روایاتوں میں دیکھیں یا سیرت نبی کی کتابوں میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے، آگے جا کے مزید جو ہے نا ظاہر ہے یہ چیز کھل جائے گی، وہ جو کمزور مسلمان ہیں وہ یعنی جو پرانا پیٹرن چلا آ رہا تھا، پرانا پیٹرن کیا چلا آ رہا تھا عربوں میں؟ وہاں یہ چلا آ رہا تھا کہ جب جنگوں میں اترتے تھے تو اس کے بعد جو ہاتھ لگتا تھا وہ ظاہر ہے کہ جس کا ہوتا تھا قبضے میں آ جاتا تھا اسی کا ہوتا تھا۔ کوئی سینٹرل کوئی سسٹم نہیں ہوتا تھا، کوئی کمانڈ نہیں ہوتی تھی جس کے تحت کوئی فیصلہ کیا جا سکے کہ چلیں اکٹھا کر لیں اور پوری کی پوری فوج کے اندر کوئی اصول کے تحت جو ہے نا اس کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد لوٹ مار ہوتی تھی، جس کے ہاتھ میں جو کچھ آ جاتا تھا وہ قابو کر لیتا تھا، جس کے پاس زیادہ افرادی قوت ہوتی تھی اپنے خاندان کے کزن ودن سب مل کے جو ہے نا ظاہر ہے کہ اس میں بندر بانٹ جس کے ہاتھ میں جو کچھ ہوتا کر لیتا تھا۔ یہاں بھی بیسیکلی اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ کمزور مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں، یہ کیے گئے ہیں۔ اچھا، اس میں ہوا کیا ہے؟ اگر ہم کتابیں پڑھیں، سیرت نبی کی تاریخی جو ہے جو روایات پڑھیں، اسے پتہ چلتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ پہلے حکم دیا ہے کہ ان کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے، اکٹھا کر لیا جائے۔ اب اکٹھا کر لیا گیا، اس کے بعد سوالات کھڑے ہوئے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ظاہر ہے کہ کمزور مسلمان بھی تھے، ظاہر ہے کہ آگے چل کے جو ہے نا مزید پتہ چلے گا، اور انہوں نے جب یہ چیزیں اکٹھی کی تھی تو اپنا حصہ جو ہے نا وہ مانگنا شروع کر دیا کہ ہم نے زیادہ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اکٹھی کی ہیں۔ یا بعض لوگوں نے یہ کہ ہم تو جو ہے نا یہ جو کفار دوڑ گئے تھے ان کے پیچھے گئے تھے ان کو پکڑنے کے لیے، ہم تو ادھر چلے گئے تو ہم تو پیچھے جو ہے نا مال اکٹھا نہیں کر سکے، تو نہیں کر سکے تو اب ہمارا بھی کوئی حصہ بننا چاہیے۔ تو یہ اس طرح کے سوالات میں گوئیاں جو ہے نا ہوئیں، اور اس میں جو ہے نا آپس میں کچھ رنجشیں پیدا ہو گئیں، آپس میں ظاہر توتکار ہوتی ہے اس طرح کی ساری صورتحال میں اور ہوتی ہے۔ اور وہاں پہ پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا یہ آیات نازل کی، اور وہاں پہ اس کی حیثیت کو یعنی متعین کیا کہ یہ انفال کیا ہے، یعنی مال غنیمت کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ جب یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہیں، تو جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ کر دیا گیا، اور اس کے بعد کہا کہ فتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہیں احکامات ابھی ہم دینے لگے ہیں وہ اب اس کے بعد تمہیں سرنڈر کرنا ہے۔ تقویٰ کا یہ لازم واقعہ غزوہ بدر کے بعد غزوہ بدر کے بعد کا ہے، غزوہ بدر کے بعد ہے۔ یہاں ایک چیز یاد رکھیں کہ عمومی طور پہ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں بعد میں تبصرے ہوئے ہیں۔ اگر سورہ آل عمران میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی غزوہ احد کے بعد جو ہے نا واقعہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ کئی ایک رکوع ہیں جو نازل ہوئے ہیں۔ اور اس طریقے سے غزوہ احزاب میں بھی جو ہے نا جا کے دیکھیں گے، وہاں پہ بھی جو ہے نا بعد میں قرآن مجید میں تبصرے کیے ہیں۔ یہاں پہ بھی اگر آپ غزوہ بدر کا جو ہے نا یہ واقعہ ہے، یہاں پہ بھی بعد میں سارے تبصرے ہو رہے ہیں، یعنی ایک واقعہ ہو گیا ہے، اس کے بعد جو ہے نا یہ ساری صورتحال جو سامنے یعنی پیش آ بدر کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں جی یا جس کے جو آیات اتری ہیں وہ ڈفرینٹ جگہوں پر جی ایسے سورہ نساء میں بھی ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو وہاں پر بھی ایسا لگ رہا تھا کہ بدر کے بعد جو حالات ہو گئے ہیں اور بہت سارے لوگ مر گئے، مرد مر گئے، تو وہ سورہ غزوہ احد ہے، وہ غزوہ سورہ نساء میں نہیں ساری سورہ نساء میں وہ بھی بیسیکلی ٹیم ہو گئے تھے جن کے جی وہ غزوہ احد ہی غزوہ احد ہے، سورہ آل عمران، اور اس کے بعد ذکر اس کے بعد سورہ نساء میں ذکر آیا ہے۔ ہاں وہ اسی کنٹینیوٹی میں آیا ہے، لیکن وہ غزوہ احد کے سارے نتائج ہیں، ساری اس کے ہیں۔ آپ غزوہ بدر کا ذکر جو ہے نا پچھلی صورتوں میں نہیں آیا۔ یہ بھی ایک ہوتا ہے نا کہ پلیسمنٹ جو ہے وہ کہاں پہ کرنی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پہلے گروپ میں جو ہے نا اگر آپ دیکھیں غزوہ احد ہے، غزوہ احد ہے، حالانکہ غزوہ احد بعد میں ہوتی ہے، تو یہ ہاں
تو یہ گروپس ہوتے ہیں نا، جو پروگریشن ہوتی ہے نا، جو مضمون کی، تھیم کی، یعنی چیزیں آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں، تو وہ بھی بیسیکلی جیسے سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد جب مضامین آتے ہیں مدنی، وہ سورہ بقرہ میں آتے ہیں، سورہ بقرہ کا ایک دور ہے، اس کے بعد جو ہے نا سورہ آل عمران آتی ہے. تو یہ ہسٹوریکلی بھی جو ہے نا وہ چیزیں اس طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں. ایسے ہی سورہ النساء ہے، وہ بعد میں اتری ہے. ایسے ہی سورہ مائدہ وہ آخر میں اتری ہے. تو اس طریقے سے یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو جو دوسرا گروپ ہے، اس کے اندر بھی جو ہے نا ہسٹوریکلی ایسے ہی جو ہے نا چیزیں آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں. پہلے سورہ جو ہے نا انعام ہے، سورہ آراف ہے، اس کے بعد ہم سورہ انفال جو ہے نا پڑھ رہے ہیں. تو ہسٹوریکلی بھی جو ہے نا یہ موومنٹ، پروگریشن جو ہے نا صورتوں کی ایسے ہی آگے بڑھ رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ اب میدان بدر کے بعد کی جو صورتحال ہے اس پہ جو ہے نا یہ تبصرہ ہو رہا ہے. اچھا، جب فتق اللہ کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یعنی جو حکم دیا جائے گا تو اللہ کے اگینسٹ یا اللہ کے رسول کے اگینسٹ تمہارے اندر کوئی نیگیٹو تھاٹ نہیں آنا چاہیے. تو یہ احساس، منفی احساس نہیں ابھرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا. یعنی اب پرانی جو تمہاری سوچ اور فکر تھی اس کی بنیاد پہ جو ہے نا اپنی سوچ اور فکر کو نہ بنائیں، بلکہ جو حکم دیے جا رہے ہیں اس کے سامنے جو ہے نا سرنڈر کریں. فتق اللہ لانے کا یہ مطلب ہے کہ اب جو ہے نا جو بات کہی جا رہی ہے، اب یہ اپنے جذبات کو، اس کی ڈائریکشن جو ہے نا منفی طور پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نہیں کرنی. اگر کر دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا تقوی جو ہے نا وہ خطرے میں پڑ گیا ہے، تمہارا ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے. تو اس لیے کہا کہ اللہ کا جو ہے نا وہ تقوی اختیار کرو، اللہ کو جو ہے نا اپنے سامنے رکھو. اور جب اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ کو سامنے رکھو گے، تو اس کے بعد دوسری جو بات کہی ہے جو انسانوں سے متعلقہ ہے، وہ اصلح ذات بینکم، تو اس کے بعد اپنے اندر جو ہے نا تم نے اصلاح کرنی ہے. یعنی جو نزاع پیدا ہو گیا ہے، اس نزاع کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ آپس کے معاملات کی اصلاح کرنی ہے. آپس کے معاملات کی اصلاح کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ رنجش پیدا ہو گئی ہے، کوئی دورت پیدا ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تمہارے آپس میں، تو وہ جو ہے نا اس کو ختم کرنا ہے. یعنی دو نکاتی ایجنڈا ہے جو اس کے بعد جو ہے نا جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، وہاں پہ ضروری ہے کہ یہ نا یہ واضح کر دیا جائے کہ پہلے اللہ سے ڈرو، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پیروی کرو، اللہ سے ڈرو. اور اس کے بعد جو تمہارے اپنے اندر جو ہے نا کوئی رنجش پیدا ہو گئی ہے، آپس میں جو ہے نا صورتحال گڑبڑ ہو گئی ہے، تو وہ اس کو ختم کرو. یعنی یہ دو چیزیں ہیں. پہلے یہ دونوں چیزیں اسٹیبلش کر لو، اچھی طرح سمجھ لو تو اس کے بعد آگے بڑھو. یعنی اگلی بات کرنے سے پہلے کہ اگلی ابھی بات جاری ہے نا، تو اگلی بات کرنے سے پہلے کہ یہ دو چیزیں اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو تاکہ اگلی بات کریں تو وہ جو ہے نا راستہ صاف ہو جائے، آپ کا دماغ صاف ہو جائے، آپ کے سوچنے اور یعنی غور و فکر کرنے کا جو مواد آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے وہ آپ کو موقع ملے گا. تو پھر آپ جو ہے نا ظاہر ہے کہ اگر یہ رنجشیں دور ہو گئی ہیں، قدورت دور ہو گئی ہے، آپ کا دل صاف ہو گیا ہے، تو اس کے بعد اگلی بات کہی ہے کہ باتی اللہ و رسول اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ظاہر ہے کہ یہ ویسے ہی بڑی جنیرک سٹیٹمنٹ ہے، ہر طرح کے معاملے میں اطاعت کی جائے گی، لیکن یہاں پہ اسپیسیفکلی کیا چیز ہے جو خاص طور پہ ہے، وہ یہی معاملہ ہے جو انفال کا جو ہے نا پیدا ہو گیا ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو. مطلب یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں جب یہ بات آپ کے سامنے آ گئی ہے، اگر تم واقعی ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں، تو پھر یہ زیبا نہیں دیتا کہ اس کے بعد تم پھر تقوی اختیار نہ کرو، یا تمہارے اندر جو ہے نا ابھی سٹل وہ رنجش ہے، قدورت ہے، نزاع کی کیفیت سے اس سے باہر آ جاؤ. اچھا، یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو صحابہ کرام کا جو ہے نا مقام اور مرتبہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس کا نیچے ایک حاشیہ ہے، بڑا اہم حاشیہ ہے، اور میں نے سوچا کہ چلیں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ پڑھ لوں. یہ جو نمبر 3 ہے، اگر آپ کے سامنے میں اس کو کھولا ہوا ہے، اس نمبر 3 حاشیہ ہے. اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، شیئر کر رہا ہوں اسکرین. یعنی اس وقت جو غنائم حاصل ہوئے ہیں، غنائم مال غنیمت جو حاصل ہوئے ہیں، ان کے متعلق خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ ان پر کسی شخص کا حق قائم نہیں ہوتا. یہ جو پیچھے کہا تھا نا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کہی تھی، اس پہ کسی شخص کا کوئی حق قائم نہیں ہوتا. یہ سب اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے. یہ تو سٹیٹمنٹ واضح ہے، یہ تو کلیئر ہے، یہ یہاں کا جو ٹیکسٹ ہے وہ یہی کہہ رہا ہے. اچھا، اور اس کے ساتھ جو معاملہ چاہیں گے وہ اپنی ثواب دید کے مطابق، ثواب ڈسکریشن مطلب جو اپنی مرضی سے وہ کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ ہے، کریں گے. یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ زمانہ رسالت کی جنگیں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت کے تحت لڑی گئی تھی. زیادہ تر جو جنگیں لڑی گئی تھیں قانون اتمام حجت. اتمام حجت کیا چیز ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک پورے پروسیس سے گزارا جاتا ہے، اس کو گزارنے کے بعد ایک سٹیج آتی ہے کہ اس کے بعد پھر ہر طرح کے سوالوں کے جواب دے دی جا چکے ہوتے ہیں، حجت قائم ہو چکی ہوتی ہے، آرگومنٹس جو ہے نا پورے کیے جا چکے ہوتے ہیں، اس کو ہم اتمام حجت کہتے ہیں. ان میں لڑنے والوں کی حیثیت اصلاً آلات و جوارے کی ہوتی ہے، یعنی وہ ٹول کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں.
یعنی صحابہ کرام کی جماعت جو ہے وہ ایک ایجنٹ کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ٹول ایجنٹ، جس طرح پرانی قوموں پہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہے نا براہ راست نازل ہوتے تھے اور وہ عذاب دیتے تھے، پرانی قوموں پہ، قوم نوح پہ، قوم سمود پہ، قوم عاد پہ جو قیامتیں ٹوٹی ہیں دنیا کے اندر، وہاں پہ فرشتے آئے ہیں، اور یہاں پہ فرشتے آئے ہیں، لیکن یہاں پہ اصل میں صحابہ کرام کی جماعت ہے، ان کے ہاتھوں سے یہ عذاب دیا گیا ہے، ان کے ہاتھوں سے عذاب دیا گیا ہے۔ یہ ساری جو چیزیں جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اس کا میں ریفرنس دوں گا، یعنی قرآن مجید کے اندر سے ریفرنس دوں گا کہ یہ یعنی کیا چیزیں ہیں۔ جنگیں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت کے تحت لڑی گئی تھیں، اور ان میں لڑنے والوں کی حیثیت اصلاً آلات و جوارے کی تھی، وہ اللہ کے حکم پر میدان میں اترے تھے اور براہ راست اس کے فرشتوں کی مدد سے فتح یاب ہوئے تھے۔ اس سورہ کے اندر بھی آگے چل کے ہمیں پتہ چلے گا کہ فرشتے اترے ہیں، اور سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے حوالے سے بھی ہم پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ فرشتے اتروں کی بات کی گئی ہے۔ لہٰذا ان جنگوں کے مال غنیمت پر ان کا کوئی حق نہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ہے لہذا ان جنگوں کے مالک پر کوئی حق اللہ تعالیٰ نے تسلیم نہیں کیا، تاہم آگے جا کر بتا دیا کہ اس کے باوجود یہ سارا مال، بلکہ اس کا 5واں حصہ ہی اجتماعی مقاصد کے لیے خاص رہے گا، اور باقی ازراحات مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یعنی ابھی تو یہ موجودہ آیت اتری ہے، اس میں تو یہ کہا ہے کہ یہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عدل سے کام لیتی ہے۔ یہ لوگ جو ہے نا جو آئے تھے میدان جنگ میں، بدر میں، کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ جو ہے تلواریں بھی لے کے آئے تھے، اپنے ساتھ جو ہے نا گھوڑے بھی لے کے آئے تھے، اونٹ بھی لے کے آئے تھے، کچھ نہ کچھ ساتھ سرمایہ، مطلب ظاہر ہے کہ اس وقت جن اجناس ہوتی تھی، کھانے پینے کے سامان ہوتا تھا، ساتھ لے کے آئے تھے، وہ میدان میں اترے تھے، اور اس کے بعد اگر کوئی چیز مالی طور پہ بھی سامنے آتی ہے تو اس کا جو ہے نا ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آگے چل کے، ابھی تو حق تسلیم نہیں کیا، لیکن آگے چل کے جو ہے نا، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے فیصلہ کرنا ہے، تو آگے چل کے جا کے جو ہے نا اسی سورہ کے اندر فیصلہ ہو جائے گا، اور جب فیصلہ ہوگا تو وہاں یہ بتایا جائے گا کہ 5% جو ہے نا وہ صرف حکومت کے پاس رہے گا، اور حکومت جو ظاہر ہے کہ غریب غربا مساکین جو معاشرے کی فلاح و بہبود ہے اس کے لیے خرچ کریں گے، اور باقی جو ہے نا 95% وہ پھر ایکولی تقسیم کر دیا جائے گا۔ یعنی تمام جو پارٹیسپینٹس ہیں، جنہوں نے واریئرز جو ہے نا، جنہوں نے جنگوں میں حصہ لیا ہے، وہ سب کے سب مجاہدین میں جو ہے نا ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو یہ فیصلہ آگے چل کے آئے گا، لیکن اصلاً جو ہے نا اس کی پوزیشن وہی ہے کہ جو حکومت کے پاس ہی جو ہے نا اس کا اختیار ہے۔ یعنی اس چیز کو آپ مان کے چلیں تو پھر جو ہے نا اگلی بات جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گی۔ اچھا، یہ کہ اب یہ جو باقی چیزیں ہیں، یہ جو اس اسٹیٹمنٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بڑی بولڈ قسم کی ہیں۔ یہ کہ کیا ایسا کوئی معاہدہ ہوا تھا کہ جس میں صحابہ کرام جو ہے نا جب اترے ہیں تو ان کا حق نہیں تسلیم کیا گیا اس چیز کو؟ تو یہ معاہدہ ہے، یہ اگر آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہاں پہ ہے۔ یہ جی، ایک منٹ ذرا۔ یہ لنک جو ہے نا میں کریٹ نہیں کر سکا، لیکن دوسری جگہ اس کو والا لکھا ہوا ہے، ایک منٹ ذرا۔
جی یہ ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہ سورہ توبہ ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ آیا جو ہے یہ واضح طور پہ بیان کر رہی ہے کہ ان صحابہ اکرام کی جانیں اور ان کے اموال یہ اللہ کے حوالے، اور یہ خرید لیے. یعنی صحابہ اکرام کو جو ہے نا بیسیکلی یہ جو معاہدہ ان کے ساتھ ہوا اللہ تعالیٰ کا، اس میں یہ ہے کہ وہ پھر اب ان کی اپنی جانوں کا بھی کوئی حق نہیں ہے، اور اس کے بعد ان کے اپنے مالوں کا بھی حق نہیں ہے. اور یہ عہد معاہدے کی صورت میں یہ بات ہے کہ ان کے لیے اب جنت ہے، جنت ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدن علیہ حق فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اور یہ چیزیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں، وہ جو جماعت آئے گی اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. یہ معاملہ ہوگا کہ ظاہر ہے کہ اب ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، اپنی جانوں پہ بھی کوئی اختیار نہیں ہوگا اور اپنے مالوں پہ بھی کوئی اختیار نہیں ہوگا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جماعت ہے جس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کے لیے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ اب انہوں نے اس حیثیت سے اس جنگوں میں اترنا ہے، تو اب یہاں پہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آلات اور جوارے کے طور پہ جو ہے نا استعمال ہوئے ہیں، یعنی جس طریقے سے فرشتے آتے رہے ہیں ویسے ہی صحابہ اکرام کی جماعت جو ہے نا وہ میدان جنگ میں اتری ہے اس کام کے لیے. یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی نہیں، ہمارے ساتھ نہیں. یہ کیسے؟ جی جی اللہ کا ہی حق ہے ہماری جان پہ، ہمارے مان. نہیں، وہ تو عمومی ہم یہی کہیں گے. جب ہم اس آیت کو ریلیٹ کریں گے ہمارے ساتھ تو ہم اس کو یہی کہیں گے کہ ظاہر ہے کہ ہمارا بھی اللہ کا ہی حق ہے، ہمارا مال بھی جو ہے نا اللہ کا ہے، ہماری جان بھی اللہ کی ہے. لیکن یہ کہ اب پرٹیکولر ٹارگٹ کے لیے ان کے سامنے ٹارگٹ سامنے تھا نا کہ جب جنگوں میں اتریں گے تو یہ معاملہ پیش آ جائے گا. اب ہم جو ہے نا اپنی عقل سے فیصلہ کریں گے، ہم اپنی سوچ سے فیصلہ کریں گے کہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں یہ براہ راست اللہ کا حکم نہیں ہے، اس کے پیچھے اور بھی آبجیکٹیوز ہیں. بات واضح ہو گئی نا؟ ابھی جو ہم کام کریں گے ہمارے پاس ڈائریکٹ اللہ کی کمانڈ نہیں ہمیں ہے. پتہ نہیں ہے کہ ہم سپوز صحیح اگر کر ہمیں رہے ہیں لڑنا غلط پڑ کر جاتا ہے کسی حوالے سے، سپوز جس طرح 71 میں واقعہ پیش آیا یا 65 میں واقعہ پیش آیا ہے، ان تو کے- اب ہمارے سامنے اہداف وہ اہداف نہیں ہیں. ان کے سامنے جو اہداف تھے وہ اہداف ہیں جو رسولوں کے دور میں ہوتے ہیں. لازمی طور پہ اس کے نتیجے میں ایک جنگ ہونی ہے تو مخالفین جو ہے نا مارے جائیں گے، اور وہ اسی طریقے سے مارے جائیں گے جیسے قوم نوح کے لوگ مارے گئے، قوم عاد قوم سمود کے لوگ مارے گئے تھے. وہ چیزیں بالکل اسپیسیفک انداز میں بالکل کلیئرلی جو ہے نا ان کے سامنے ٹارگٹ رکھے ہوئے تھے. یعنی وہ جو جنگیں لڑی گئی ہیں وہ اسی مقصد کے لیے لڑی گئی ہیں. میری بات سمجھ گئے نا؟ اسی مقصد کی. اب ہمارے سامنے جو ٹارگٹ ہوگا وہ ہم اب غور و فکر کریں گے، اس کے کس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ان جنگوں کا ہدف کیا ہے. ہم صرف جنگوں کی بات نہیں کر رہا تھا، میں تو جنرلائز کر رہا تھا. جنرل تو مسلم کا مطلب یہی ہے، سرنڈر کرنا ہے. اب جب ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے، ایک ایک واقعے پہ اتریں گے، ایک ایک ہماری زندگی میں جو واقعات پیش آتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو ہے نا آپ حلال روزی کمائیں. حلال روزی کمانے میں آپ ہو سکتا ہے میں جاب کر لوں، ہو سکتا ہے میں کاروبار کر لوں، ہو سکتا ہے میں کچھ بھی نہ کروں، میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ اسی طریقے سے جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ نہیں اب آپ نے یہی بزنس کرنا ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے. سپوز یعنی اللہ کے رسول موجود ہوں اور وہ حکم دیں کہ آپ نے یہی کام کرنا ہے، میں ایگزامپل سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پھر آپ نے وہی کام کرنا ہے. پھر وہ کیونکہ اس کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ گیا نا، اب اس کے بعد سرنڈر کرنا ہے. یعنی اب آپ کہہ لیں کہ ٹو دا ویری جو ہے نا اسپیسیفک جو ہے نا پوائنٹ جس پہ آپ کو کہا گیا کہ یہ کام کرنا ہے وہ ان کے سامنے کلیئر تھے اہداف، ہمارے سامنے کلیئر نہیں ہوتے. اب ہم نے خود اپنی عقل اور سوچ سے جو ہے نا فیصلہ کرنا ہے. جنیرک جو ہے نا وہ جو بات آپ اس بات سے نکلتی ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہم پہ بھی اپلائی کیونکہ ہوتا اگر ہے. مجھے یہ دل میں کوئی ایسی بات پیدا ہوتی ہے کوئی کام کرتے ہوئے جی جی کہ مطلب کہ کہیں مثال کے طور پہ کوئی جرم ہوا ہے اور میں اس کو دیکھوں اور مجھے کہیں گواہی دینی، جی جی ٹھیک ہے، وہ تو لازمی ہے. میرے دل میں آئے گا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ سچی گواہی دوں. جی جی تو جب وہ آئے گا تو میں اسی کو اسی طرح لوں گا کہ اللہ کا میری جان سے Exactly. حق ہے. اب اس گواہی دیتے ہوئے میری جان چلی جائے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن میں اس کو حق اسی طرح دیکھتا ایسے ہی ہوں. ایسے ہی ایسے ہی. لیکن کیونکہ اب آپ کو وہ چیز کلیئرٹی پہ کھڑے ہیں نا، جی. جب میں نے گواہی دینی ہے تو اب آپ کسی جنگ میں اتریں گے، فرض کیا جس طرح یہاں یہ لوگ جنگوں میں اترے ہیں تو وہاں پہ ہمیں معلوم ہے ہماری اپنی زندگی میں کئی ایک جنگیں ہوئی ہیں جس میں بعد میں پتہ چلا کہ جو ہے نا وہ اسلام کی خاطر نہیں تھیں اور کسی اور پرپز کے لیے تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ اور اللہ کے رسول تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا، انسان دھوکہ دے سکتے ہیں، لیڈرشپ دھوکہ دے سکتی ہے انسانوں کی. بات واضح ہو گئی نا؟ یہ چیز سامنے رہنی چاہیے کیونکہ جب یہ آیت پڑھی گئی ہے تو جب یہ کہا گیا ہے کہ اب ان کے سامنے اہداف بھی ہیں، ٹارگٹ بھی ہے، اور جب وہ ٹارگٹ کو میٹ کرنا ہے تو وہ اہداف انہی کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہاں پہ یہ پھر آپ کی عقل اور سوچنے کو فیصلہ نہیں کرنا. پھر جب حکم آ گیا تو حکم آ گیا، پھر آپ نے سرنڈر کرنا ہے.
لیکن جب مجھے کوئی میرا لیڈر جو ہے نا، میرا حکمران مجھے کہے گا تو مجھے تو 1000 دفعہ سوچنا ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. میں اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم نہیں کہوں گا، وہ بھلے وہ مجھے یہی آیتیں سناتا رہا ہے، میرا لیڈر جو ہے نا مجھے یہی آیات سناتا رہے، مجھے اس سے کہوں گا کہ نہیں بھائی بات یہ ہے کہ اصل میں میدان میں نے اترنا ہے، میں نے دیکھنا ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بات ہے کیا. یہ فرق آ جائے گا نا. ہم اس کی بات کو، میں اپنے لیڈر کی، حکمران کی، اپنے جنرل کی بات کو جو ہے نا میں کیوں سرنڈر کروں؟ اللہ جی کہ میں جاب کرتا ہوں وہاں پہ علیحدہ بات ہے. کوئی بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی یہ وہ ایک سناریو ہے، اس چیز کو فرق کرنا چاہیے. اچھا بہرحال یہ پہلی چیز ہے. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ پرانی جو قوموں کے اوپر جو عذاب آیا ہے وہ تو قدرتی آفات کے ذریعے سے آیا ہے. یہاں پہ جو ہے نا یہ کہا گیا ہے کہ جو عذاب آیا ہے اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. یہ بھی سورہ جو نا توبہ کے اندر جو آگے چل کے پڑھیں گے، قاتلہم یعذبہم اللہ بایدیکم. ایک تو یہ ہے کہ ان کو جب عذاب آئے گا تو تمہارے ہی ہاتھوں سے آئے گا، یعنی تلواروں کے ذریعے سے عذاب آئے گا. اچھا اس کے بعد سورہ توبہ کے اندر جو ہے نا دوسری جگہ پہ یہی چیز جو ہے نا وہ بیان کی گئی ہے کہ جی، سورہ توبہ کے اندر جو ہے نا یہی چیز بیان کی گئی ہے. وہ چیز یہ ہے کہ جو آخری آیا 52 اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو وہ یہاں پہ یہ کیا کہا گیا ہے کہ ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا. یعنی عذاب کی 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا آسمان سے کوڑا نازل ہوتا ہے قدرتی آفات کے ذریعے سے، یا پھر انسانوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہے. انسانوں کے ہاتھوں سے، ہاں صحابہ اکرام کے ہاتھوں سے. تو جو آلات جواروں کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ٹول کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں، تو یہ چیز واضح طور پہ جو ہے نا بتا دیتی ہے کہ صحابہ اکرام اس مقصد کے لیے ٹولس کے لیے استعمال ہوئے ہیں. اب اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں اس سورہ انفال میں واضح طور پہ سامنے آ جائے گی کہ یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا کہ انیشلی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جاؤ جا کے مکہ پہ جو ہے نا جا کے چڑھائی کر دو، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ جو جنگیں ہیں اپنی نیچر کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ دفاعی جنگیں ہیں. یعنی وہ لوگ، ان لوگوں نے چڑھائی کی ہے، وہ چل کے آئے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو جو میجر تینوں جنگیں ہیں وہ تینوں میجر جنگوں میں اگر آپ دیکھیں کون کون سی میجر ہیں، غزوہ بدر ہے، احد ہے اور عذاب ہے. اگر آپ تینوں دیکھیں تو تینوں میں وہ چل کے آئے، مدینہ میں چڑھائی کی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جب جنگیں شروع ہوتی ہیں تو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ آئے ہیں تو وہاں پہ یہ ہمیں صحابہ اکرام کو حکم دے دیا گیا تھا کہ آغاز تو انہوں نے کرنا ہے لیکن اس کا انجام تمہارے ہاتھوں ہوگا، تو جو بعد میں مسلمانوں نے چڑھائی کی ہے فتح مکہ کی صورت میں، وہ انجام ہے. یعنی جنگوں میں ایسا نہیں ہوتا، عام جنگوں میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ جب 2 ممالک جو ہے نا اس میں لڑ بڑھتے ہیں تو اس کے بعد سپوز بھلے جو ہے نا ایک ڈیفینڈنگ ہی کر رہا ہے اپنی ساری صورتحال کو، ڈیفینس میں لڑ رہا ہے، ڈیفینسو جنگیں ہو رہی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد وہ کسی اسٹیج پہ خود چڑھائی کر دے دشمن کو سبق سکھانے کے لیے. تو یہ نارمل ہوتا ہے جنگوں کے اندر. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ چڑھائی انہوں نے کی ہے لیکن اس کو کنکلوژن پہ پہنچانا جو ہے نا پھر ظاہر ہے کہ ایک نتیجے پہ پہنچایا گیا ہے. ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو جو سراؤنڈنگ جو ممالک ہیں، جو غزوہ مؤتہ اور غزوہ تبوک جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو وہ دونوں جو ہے نا بیسیکلی وہ لوگ آئے ہیں، وہ عربوں کی سرحدوں پہ آپ پہنچ گئے ہیں. تو اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اپنے علاقے کے دفاع کے لیے یہ لوگ نکلے ہیں، صحابہ اکرام کے نکلے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نکلے ہیں. اس کے بعد کیونکہ وہ جنگیں شروع ہو گئی تھی، اس کے بعد جس طرح عربوں کے اندر یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ چڑھائی انہوں نے کی، مکہ والوں نے کی، اس کا انجام جو ہے نا وہ پھر ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام نے کیا ہے. ایسے ہی جو باہر کے ملکوں کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ چڑھائی انہوں نے کی ہے پہلے اور اس کے بعد اس کے انجام تک پہنچایا ہے صحابہ اکرام نے. یعنی قدرتی طور پہ اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا مینج کر رہی ہوتی ہے، حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ تاکہ جو ہے نا اہل ایمان پہ یہ ذمہ داری نہ رہے کہ انہوں نے جو ہے نا کوئی شاید غلط کام کیا تھا. جنگ لڑنا کو آسان نہیں ہوتا، انسانوں کو مارا جاتا ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے نا سامنے رکھیں اور اس کے بعد جو ہے نا آگے بڑھتے ہیں اور اگلی جو ہے نا اگلی سیکنڈ جو ہے نا آیا اس کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا اس میں ابھی تک جو بات سامنے آئی ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ کمزور مسلمان ہیں، منافقین کہہ لیں یا کمزور مسلمان کہہ لیں. کمزور مسلمان ہی کہیں، ظاہر ہے کہ منافق کا لفظ تو ابھی یہاں کہیں نہیں لکھا، تو ہم اس کو کمزور مسلمان ہی کہیں گے کہ ان کی طرف سے یہ سوال اٹھا گیا ہے. اچھا اب اس کے بعد یہ جو پیچھے بات کہی گئی تھی کہ ان کنتم مؤمنین، قرآن مجید کا جو اسلوب ہے اس کے بعد بڑے واضح طور پہ بیان کر دیتا ہے کہ یہ مومن ہونے کا کیا مطلب ہے. یہ مومن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ اس کو کھولا گیا ہے، آگے اس کو کھولا ہے، کہا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اور جو اہل ایمان ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے.
اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے نا کانپ اٹھتے ہیں، وجلت کانپ جانا، ان کے دل جو ہے نا وہ دہل جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 2 ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یعنی اصل میں اب یہ سمجھایا گیا ہے کہ دیکھیں تمہاری یہ سٹیٹس ہے، تم نے جو ہے نا وہ ایک طرح کا یہ رنجش کدورت اور انفال پہ جو ہے نا جھگڑا پیدا کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ رفع دفع اس کو کرنا ہے، اور جب یہ رفع دفع کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے نا اصلاح، ان کی تزکیے کا جو ہے نا سامان مہیا کر دیا گیا، ان کی تطہیر کا سامان مہیا کر دیا گیا۔ اس صورت میں جو انسٹرکشنز ان کو دی جا رہی ہیں، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو تو اس کے پھر کچھ تقاضے ہیں۔ وہ تقاضے کیا ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے نا دہل جاتے ہیں۔ یہ کیوں دہل جاتے ہیں؟ اللہ کا نام لینے ہی سے جو ہے نا، یہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا نام لینا، اللہ کا نام آ جائے، اللہ اور اللہ کے رسول موجود ہوں، اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، اور اس کے بعد آپ کے اندر کوئی احساس ہی نہ ہو، یعنی شعوری طور پہ احساس ہونا چاہیے کہ کس ہستی کے ساتھ میرا سامنا ہے، میرا خالق اور مالک ہے، مجھے وہ کوئی بھی حکم دے سکتا ہے۔ مجھے اس چیز کا شعور رکھنا ہے کہ وہی کبیر ہے، یعنی وہی بڑا ہے، اور وہی جو ہے نا ظاہر ہے کہ عظیم ہے، یعنی اس کی عظمت کو سامنے رکھنا ہے، اس کی جلالت کو سامنے رکھنا ہے، اس کی کبریائی کو سامنے رکھنا ہے۔ یہ شعور ہے میرے اندر ہونا چاہیے، اور یہ احساس ہونا چاہیے۔ جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے تو اسی چیز کا نام ایمان ہے۔ اب جو پچھلے لفظ کہا گیا تھا نا کہ ان کنتم مومنون، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو تو ایمان رکھنے کے پھر کچھ تقاضے ہیں، ایمان رکھنے کے کچھ تقاضے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس چلتے پھرتے میں نے کوئی چیز بات مان لی، یہ چیز ایسی ہے، لیکن یہ جب ایمان کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے بعد فوری طور پہ جو ہے نا کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، کچھ احساسات میں، شعور میں جو ہے نا کچھ چیزیں جاگزی ہونی چاہیے۔ وہ یہ ہونی چاہیے کہ جو ہی اللہ کا نام آئے، اللہ نے تو ابھی حکم بعد میں دینا ہے نا، یعنی پہلے اس کا ایک گراؤنڈ ورک تو ہونا چاہیے، زمین تو تیار ہونی چاہیے۔ وہ جو زمین تیار ہونی چاہیے، اور یوں ہی اللہ کا نام آ جائے تو آپ کے جو ہے نا آپ کی پوری شخصیت کو جھکنا پڑے گا، پوری شخصیت کو جھکنا پڑے گا۔ اور جب ذکر آ جائے تو آپ نے کس کیفیت میں جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، یعنی آپ نے ریسیونگ اینڈ پہ ہے نا، آپ نے کس کیفیت میں ہونا چاہیے، اس کے لیے کہا گیا کہ وجلت قلوبہم، اور ان کے دل جو ہے نا وہ یعنی دہل جاتے ہیں، یعنی کانپ اٹھتے ہیں کہ اتنی بڑی ہستی ہے کہ میرا اس سے واسطہ ہے، یعنی مجھے کل کو اس کے سامنے جانا ہے، قیامت برپا ہونی ہے، میں نے حساب کتاب دینا ہے۔ اور یہ جب ایمان لے آتے ہیں تو یہ اس کا لازمی تقاضا ہے، یہ اس کا لازمی تقاضا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جب اللہ کی بات سامنے آ جائے گی، اور اس کے بعد ہماری پہلی پوزیشن کیا ہونی چاہیے۔ سمجھنا تو بات کا عمل ہے نا، سمجھنا تو بات کا عمل ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کے ساتھ یہ چیز لگی ہوئی ہے، سمجھنے کا، غور و فکر کرنے کا، عقل سے کام لینے کا، یہ تو بعد میں پروسیس ہوگا، لیکن پہلے آپ کی پوزیشن کیا ہوگی؟ یعنی فوری طور پہ آپ کی پوزیشن یہی ہونی چاہیے کہ جب اللہ کا نام لیا گیا ہے تو اس کے بعد آپ کے اندر یہ شعور فوری طور پہ جاگزی ہونا چاہیے کہ وہ ہستی ہے، وہ عظیم ہستی ہے، اس کی کبریائی، اس کی جلالت کا شعور میرے اندر موجود ہونا چاہیے، ادروائز جو نا میرا ایمان خطرے میں ہے۔ یعنی یہ وہ چیز ہے جہاں پہ بات کہی جا رہی ہے کہ کیونکہ یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے نا، اور حکم دیا جا رہا ہے تو پھر اس میں جو ہے نا یہ احساس پہلے جاگزی ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کے اندر کوئی مادی فائدہ دنیا کا، جس طرح کا یہاں پہ مال غنیمت ہے، یا کوئی تعصب آڑے نہیں آنا چاہیے، کوئی سوچ فکر، کوئی مالی فائدہ، کوئی بھی جو ہے نا فائنینشیل گین آپ کے سامنے آڑے نہیں آنی چاہیے، بلکہ اللہ کے حضور جو ہے نا کھڑے ہو کے پوری حضوری کے ساتھ بات کو سمجھیں اور کریں کہ بات کیا کہی جا رہی ہے۔ اس کے بعد دوسری انسٹرکشن یہ دی جا رہی ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی جا رہی ہوں، اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی جا رہی ہوں، کیونکہ جہاں ایک حکم دیا جا رہا ہے نا، ابھی سورہ یہ انفال کا جو ہے آغاز ہوا ہے، تو جب اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں، یہ جنیرک سینس میں بھی دیکھیں تو پورا قرآن مجید ہے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم نے یہاں کنٹیکسٹ میں بھی دیکھنا ہے، تو کنٹیکسٹ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو احکامات ہوتے ہیں اسپیسیفکلی جو یہاں احکامات ہی اتر رہے ہیں نا، تو جو احکامات ہوتے ہیں جب وہ پڑھ کے سنائے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہاں پہ تلیت پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی، یہ پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں۔ کون سنا رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر سنا رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی حکم پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا، یعنی جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں، آپ ابزارو نہیں کریں گے،
تو آپ کے دل کے اندر اللہ کی عظمت کیسے جاگزی ہوگی؟ پہلی کنڈیشن تھی نا. تو دوسری کنڈیشن میں پہلی کنڈیشن آ گئی. اس کے بعد اگلا کام جو ہے وہ اللہ کے احکامات پڑھ کے سنائے جائیں گے. جب پڑھ کے سنائے جائیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے. محض جو ہے نا یہ کہتے ہو کہ عربی زبان میں بس مجھے یہی پڑھ لینے سے کافی ہے، نہیں، یہ وہ بات نہیں ہے. اب اس کے بعد اس کو سمجھنا ہے، اس کو آبزرو کرنا ہے. آپ کو پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں، پیغمبر جو ہے نا پڑھ کے سنا رہا ہے. اور جب وہ پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں تو پہلی کنڈیشن اگر موجود ہوگی تو جب اللہ کے احکامات آ جائیں گے تو اس کے بعد آپ کا ایمان بڑھ جائے گا. کیونکہ اصل پیچھے کنڈیشن کیا تھی؟ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، یہی کنڈیشن تھی نا. تو اب اس کو فردر اسٹیبلش کیا جا رہا ہے، اس کو فردر اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جب اس کا نام آتا ہے تو تمہارے دل دہل جاتے ہیں. نمبر 2 یہ کہ جب اس کے احکامات سنائے جائیں گے یا سنائے جاتے ہیں تو تمہارا ایمان بڑھ جاتا ہے. ایمان کیسے بڑھ جاتا ہے؟ یہ بالکل ایسی ہے جیسے جو ہے نا ایک کھیتی جو ہے نا میں کسان جو ہے نا وہ بیج بوتا ہے، اس کے بعد اس کی ظاہرہ اس کو تیار کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، کھادیں دیتا ہے، بیج بوتا ہے، سب کچھ جو ہے نا وہ کرتا ہے. اس کے بعد اس کی فصل لہلہا اٹھتی ہے. وہ بیج پہلے موجود ہوتا ہے، زمین تیار ہوتی ہے تو پھر فصل لہلہاتی ہے، پھر اس کے اوپر پھل آتا ہے. تو یہاں پہ ایمان اگر آپ کے اندر موجود ہے تو اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ کے احکامات ہیں نا. یعنی ایمان موجود ہوگا تو ان تقاضوں پہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات آ رہے ہیں اس کے لیے زمین زرخیز ہو جائے گی. اگر آپ کی زمین ہی زرخیز نہیں ہے اور اس کے بعد احکامات آ گئے ہیں جو اللہ کے تقاضے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضے آئے ہیں، یہ اسی ایمان کے یعنی لازمی شکل میں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ ایمان لے آئے ہیں بس یہی کافی ہے. نہیں، ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایمان کے جو تقاضے ہیں، جو احکامات آتے جائیں گے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، جو احکامات آتے جائیں گے، ہم نے ان کو قبول کرنا ہے. قبول کرنا ہے، اور قبول کریں گے تو کس احساس کے ساتھ کریں گے؟ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اسی ایمان کا حصہ ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی ایمان کا حصہ ہے جس پہ میں ایمان لا چکا ہوں. اب ان کی طرف سے جو ہے نا کوئی احکامات آ رہے ہیں تو جو ہی وہ احکامات آئیں گے تو ان کا ایمان بڑھ جائے گا. ایمان کیوں بڑھ جائے گا؟ آپ کے اندر ایک ولنگنس جو ہوگی، آپ فوری طور پہ پریپیئرڈ ہو جائیں گے اس پہ عمل کرنے کے لیے، اس ایکشن پہ جو ہے عمل کرنا ہے نا. جب آپ تیار ہو جائیں گے تو آپ پہلے سے زمین زرخیز ہے، زمین ہموار، دل کی زمین ہموار ہو چکی ہے، زرخیز ہو چکی ہے. یوں ہی کو حکم آیا ہے اور آپ نے اس ایمان کو تقاضا سمجھتے ہوئے اس کو فوری طور پہ قبول کر لیا ہے. تو یہ ہے آپ کا ایمان بڑھنا، یہ ایمان بڑھنا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور اس کے بعد کیونکہ یہ انسانوں کے ساتھ لازمی ہے کہ امتحان، آزمائش، یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور خاص طور پہ صحابہ کرام جب میدان جنگ میں اترے ہیں تو یہ آزمائشیں ہیں، اور ان تمام حالات میں اللہ پہ توکل کرتے ہیں. یعنی اس کے بعد جب اللہ اور اللہ کے رسول موجود ہیں، احکامات دے رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ کے اندر یہ توکل نہیں ہے، یہ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، تو تمہارا ایمان خطرے میں پڑ گیا ہے. تمہارا ایمان خطرے میں پڑ گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ساری صورتحال کا یہ ہے کہ یہ پھر اس کے بعد اگر کوئی مصیبتیں آتی ہیں، اس کے بعد تکلیفیں آتی ہیں، تو ان مصیبتوں اور تکلیفوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ یہی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا منشا یہی تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہی یہی تھی ہمارے ساتھ کیا یہ معاملہ ہو جائے. جب یہ معاملہ ہو گیا اور اس کے بعد بھی آپ کا ایمان بڑھنا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے. کچھ یہی بات ہوئی ہے نا کہ آپ کا ایمان ہی بڑھنا چاہیے. اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال جو ہے نا وہ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. اس کو غزوہ جو ہے نا احزاب میں اس کو بیان کیا ہے، وہاں سے میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں. وہ کیا چیز ہے جو وہاں پہ بیان ہوئی ہے؟ یہ ہم ذرا تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ جو ہے نا چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ویسے ہی سرسری طور پہ جو ہے نا چیزیں آگے نکل جائیں، تاکہ وہ پوری گہرائی کے ساتھ جو ہے نا کوشش کریں، اس کو اپنی گرفت میں لانے کی کوشش کریں کہ یہ ساری چیزیں ہے کیا ہیں. اچھا، یہ آپ کے سامنے یہ غزوہ احزاب کی جو ہے نا ایک آیت رکھی ہے، یہ 22 آیا ہے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ. ظاہر ہے کہ احزاب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بہت بڑے جتھوں نے جو ہے نا چڑھائی کر لی ہے. احزاب کا مطلب یہ حزب سے ہے، حزب کا مطلب ہوتا ہے جماعت. بہت ساری جماعتیں آ گئی تھیں. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے عربوں کو اکٹھا کر لیا تھا، عربوں کے قبائل اکٹھے کر لیے تھے اور اس کے ساتھ جو ہے نا مدینہ پہ چڑھائی کر دی تھی. جب وہ آ گئے تو اس کے بعد صحابہ کرام نے کیا، ان کا کیا رسپانس ہوا؟ کیا وہ ڈر گئے تھے؟ ان کا رسپانس ہے کہ قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہمارے اللہ نے پہلے سے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ان آزمائشوں سے گزرنا ہی گزرنا ہے، اور ہم گزر رہے ہیں، آزمائشوں سے گزرنا ہے. اور انہوں نے کہا وصدق اللہ ورسولہ. اور یہ اللہ کے رسول نے جو بات کہی تھی کہ ان آزمائشوں سے گزرنا ہے، ہم اس کو سچا مانتے ہیں، ٹھیک ہے. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. اور ان سارے حالات کو دیکھ کے ان کا ایمان ہی بڑھا تھا. اور تسلیم مطلب سرنڈر کرنا، کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہوتا ہے بڑاپن.
اس بڑا پن کے ساتھ جو ہے نا یہ جو بات ہے ابھی آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، یہ بات وہی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ تو یہ اب آپ دیکھیں کہ کس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہے۔ اب یہ لوگ موجود ہیں وہاں پہ، جو یہ آیت نمبر 2 پہ جو ہے نا مکمل طور پہ، جیسے ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عثمان ہیں، اس طرح اور کئی ایک صحابہ کرام جو ہے نا وہ ہیں جو واقعی اس کی تصویر ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جنہوں نے جھگڑا پیدا کیا ہے وہ تھوڑے لوگ ہیں، آگے چل کے پتہ چل جائے گا کہ تھوڑے لوگ ہیں، وہ اس معیار پہ پورے نہیں اتر رہے، اور ان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اور جب یہ سمجھائی جا رہی ہے تو قرآن مجید کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ایکسپوز نہیں کرتا، ان کا پن پوائنٹ نہیں کرتا، ان کا نام نہیں لیتا۔ یہ ہمیں بھی ظاہر ہے چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ادروائز جو ہے نا وہ جو جماعت، وہ لوگوں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر جو ہے نا نفرت اور بغض مزید بڑھ جاتی ہے اگر نام لے لیا جائے۔ تو یہاں پہ جنیرک سینس میں ہی، یعنی عمومی جو بات کرنے کا انداز ہوتا ہے اسی طریقے سے، تاکہ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اصلاح کر لیں، اپنی اپنی جگہ پہ اصلاح کر لیں۔ اس کے بعد آگے کہا ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ وہ لوگ ہیں، جو آیت نمبر 2 ہے اس کو فردر اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے، اس کو مزید جو ہے نا یعنی اس کو ری انفورس کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جن کا بھی اہل ایمان کا بات کی جا رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو دیا ہے اس پہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو انفاق کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے، جب اس طرح کے احکامات آتے ہیں تو آخر میں لازمی طور پہ ان دو کا ذکر آتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو بات ابھی کہی گئی ہے یہ تبھی اپنے اندر اپنا وجود آپ کے اندر جو ہے نا اسٹیبلش کرے گی جب آپ پہلے سے نماز کو قائم کر رہے ہوں گے، نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوں گے، زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھتے ہوں گے، انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کو سمجھتے ہوں گے، اور یہ دونوں چیزیں مل کے، نماز اور زکوٰۃ مل کے، یہ پھر اس کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کے جو بھی احکامات آئیں گے وہ یہ دونوں چیزیں ان کی محافظ بن جائیں گی۔ نماز آپ پڑھتے ہیں تو اس کی روح اور اسپرٹ کیا ہے کہ اپنا پورا وجود اللہ کے حضور جو ہے نا آپ جھکا دیتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں۔ آپ کی پوری شخصیت جب آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کی انتہا ہوتی ہے کہ میرا وجود سارا کا سارا اس خدا کا یعنی دیا ہوا، عنایت کیا ہوا وجود ہے۔ اور جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو گویا یہ حق تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ میرا مال، یہ مال میرا مال نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا نا کہ یہ مال میرا مال نہیں ہے، اللہ کا مال ہے، اور جو اس نے کہا ہے میں اس پہ راستے میں خرچ کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ تو یعنی دونوں چیزیں آپ کے اندر کی جو میں ہے، تکبر ہے، غرور ہے، یا شخصیت کا جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ اگر کوئی خمار ہے آپ کے اندر اپنا، تو جو میں آپ کے اندر جو پیدا ہوتی ہے نماز اس کو ختم کر دیتی ہے۔ اور جب آپ جو ہے نا انفاق کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے فیلو بینگز کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک اچھا سلوک، ایک اچھا رویہ جو ہے نا اختیار کرتے ہیں، انہیں آپ انسان سمجھتے ہیں۔ اور جب آپ یہ دونوں چیزیں پہلے سے موجود ہیں آپ کے اندر، اس کے بعد اس فاؤنڈیشن کے بعد یعنی نماز اور زکوٰۃ کی جو فاؤنڈیشنل پرنسپلز آپ اسٹیبلش کر لیے ہیں، تو اس کے بعد جو بھی حکم آئے گا انسان سرنڈر کرے گا۔ تو جو پیچھے آیت نمبر 2 میں بات کہی گئی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ پہلے دو چیزیں موجود ہوں اپنے اندر، یہ خاصیتیں پیدا کی جائیں، اور اس کے بعد جو ہے نا جب کوئی حکم آئے گا تو آپ دل سے جو ہے نا ان کو قبول کریں گے۔ یہ آیت نمبر 2 اور 3 جو ہے نا ہم نے پڑھی ہے، اور اب اس کو کمپیئر کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ انفال کے بارے میں، ساتھ ان کو کمپیئر کرتے ہوئے چلیں، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے ان کو یہاں موازنہ کیا ہے، اس کو نمایاں کیا ہے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ اولئک هم المؤمنون، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو واقعتاً حقیقتاً جو ہے نا اہل ایمان ہیں۔ یعنی آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر جو صفات بیان کی گئی ہیں، اب ان کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے مہر لگا دی ہے کہ جو ان پہ عمل پیرا ہوتے ہیں وہی حقیقتاً جو ہے نا اہل ایمان ہیں۔ اب ہمیں اس سے پتہ چل گیا کہ ایمان جو ہے وہ محض جو ہے نا لیبل کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو کہیں کہ یہ مومن ہے، ایمان لے آیا ہے، تو یہ محض لیبل کا نام نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید پڑھتے ہوئے یہ چیز واضح رہنی چاہیے کہ ظاہر ہے کہ ٹرانسفارمیٹیو جو ہے نا آپ کے اندر اس کا انفلوئنس ہونا چاہیے۔ وہ کیسے ہوگا کہ جس سے ابھی ہم نے پڑھا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا ہے، تو پھر آپ کی شخصیت میں وہ چیز آنی چاہیے، یعنی اس کا ایک ریفلیکشن جو ہے نا ہونا چاہیے، اور جب وہ ریفلیکشن ہوگا تو آپ اس پوزیشن پہ کھڑے ہوں گے۔ ادروائز جو ہے نا ایمان، محض ایمان اکیلا لیبل ہونے کا لگانے سے ایمان نہیں بن جاتا، بلکہ اس کے بعد جو اس کے تقاضے ہیں اس پہ عمل پیرا بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ کہا کہ جو یہ لوگ کام کر لیتے ہیں، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے درجات ہوں گے،
اب یہ جنت کے درجے ہیں جن کی بات ہو رہی ہے. اب یہ آیت نمبر 4 جو ہے یہ آخرت سے آپ کو ریلیٹ کر دے گی. یعنی اب آپ دیکھیں انفال کا سوال اٹھا تھا، اس کو پھر جا کے جو ہے نا جنت سے ریلیٹ کر دیا ہے. تو پوری اگر آپ 1 to 4 آیا اگر آپ دیکھیں تو اصل میں کنٹیکسٹ کیا ہے؟ آخرت ہے. آخرت ہے. اس میں ایک مالی فائدے کی بات آئی تھی، وہ ضمن آ گئی، اس کو کہا کہ یہ انفال ہیں. انفال ہیں، یہ میں دوں گا آپ کو، لیکن یہ ثانوی چیزیں ہیں، پرائمری چیز نہیں ہے. پرائمری چیز کیا ہے؟ وہ یہی ہے، یہ جنت ہے. جنت ہے. اور یہ جو جنت ہے یہ اس کے اندر درجے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ فلیٹ ہے. فلیٹ کا مطلب یہ ہے کہ بس ایک ہی طرح جنت میں سب کو جو ہے نا یعنی اس میں ڈال دیا جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے، وہاں پہ بھی درجے ہوں گے. اور وہ جو درجے ہیں وہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ پیچھے ایمان پڑا ہے نا، اسی کے درجے ہیں. یعنی ایمان کا ایک شعوری احساس میرے اندر جو پیدا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا گہرا نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر جو ایمان کا شعوری احساس پیدا ہوتا ہو وہ گہرا ہو، اس کی روٹس اتنا گہری ہوں. تو وہ جو روٹس گہری ہوتی ہیں اور اس کے بعد جب ایمان کے تقاضے آتے ہیں اور تقاضے کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، جس سنسیئرٹی کے ساتھ آپ جو ہے نا اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں، اس کے بھی درجے ہوتے ہیں نا. یعنی دنیا کے اندر ایمان کے تقاضوں پہ عمل کرنا شعوری طور پہ پہلے احساس میں اس کی گہرائی تو ہونی چاہیے نا. یعنی بعض اوقات تو ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا بیل کی طرح کام تو لگا رہتا ہے، یعنی کرتا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا رہتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ بھی کرتا رہتا ہے، وہ ایک کولو میں جو ہے نا یعنی جتا ہوا جس طرح ایک بیل ہوتا ہے چل رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس شعور ہو، احساس ہو، گہری شعور اور احساس اور بصیرت کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہوں، اور اس کے بعد جب آپ کام کرتے ہیں تو اس کا حق ادا کر دیتے ہیں. جب حق ادا کر دیتے ہیں تو وہ ایک بڑا درجہ ہوتا ہے، بڑا درجہ ہوتا ہے. کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی جو Exactly. امتحان ہے وہ آنا ہی ہے. آنا ہی ہے. ایک بعض کا جو ہے نا وہ انہوں نے جیسا صحابہ نے بات کی ہے. گڑی نہیں چل رہی ہوتی، تو آپ بھی روٹین کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. آپ کیا کریں، حالات ہے، تقاضا ہے، بس لیکن وہ جو مشکل آتی ہے اب بندہ بولتا ہے یہ کیا ہم مشکل میں پھنس گئے ہیں. لیکن جو صحابہ کا رویہ ہے ہاں کہ جب مشکل آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا، مطلب انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے پر آنی تھی، ہاں تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہاں. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ مطلب دنیا میں آئے ہیں تو دنیا میں یہ چیزیں تو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کا امتحان ہوگا. ہاں. لیکن اگر اس کے ساتھ احساس، شعوری طور پہ احساس جو ہے نا وہ بصیرت والا ہو، احساس والا ہو، تو وہ اس کا ڈفرینٹ درجہ ہوتا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ تو اللہ سے وہ مکر جاتے ہیں وہ کہ تو اچھا جی ظاہر مشکل ہے آ رہی ہے تو یہ تو پھر اللہ ہے ہی ایسے ہی. نہیں اور اس طرح کی چیزیں. ہاں. لیکن ہم اس احساس کے ساتھ ہوں کہ یہ مطلب اللہ ایسے کے ہی امتحان. ایسے ہی. اس کے بعد کہا کہ کیونکہ دنیا کے اندر یہ درجے خود طے کر لیتا ہے، مجھے خود اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ یہ جو مجھے آخرت میں درجہ ملنا ہے، کیا دنیا کے اندر جو ہے نا میں اس کا اس طریقے سے عمل کر رہا ہوں؟ میرے ایمان کی وہ روٹس ہیں یعنی اس طریقے سے اسٹیبلش ہو چکے ہیں. اگر یہ ہے تو مجھے پھر ظاہر ہے کہ وہاں پہ بھی وہ چیز مل جائے گی. اور ان دا رب بھی یہ وعدہ ہے. جب اس طریقے سے ان دا ربی ہم بات کی جاتی ہے تو یہ ایک وعدہ ہوتا ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ قیامت پہ جو ہے نا آپ کے پاس ملنا ہے. اور اس کے بعد کہا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ معلوم ہے یہ بشر ہے، بشر کے اندر یہ لازمی طور پہ رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر کوتاہی بھی ہوتی ہے، غلطی بھی ہوتی ہے. اور جو کوتاہیاں اور غلطیاں کر کے آؤ گے میں مغفرت کا معاملہ کروں گا. یہ 7 کنڈیشن رکھی ہے. یہ لازمی ہے. کہیں نہ کہیں انسان کہیں ٹھوکر کھا جاتا ہے، واقعی اس کے بعد جو ہے نا کوئی مصیبت مشکل میں جو ہے نا کوئی پرابلم میں ہوتا ہے، لیکن عمومی رویہ اس کا وہ نہیں ہوتا، کہیں غلطی کھا جاتا ہے. جب غلطی کھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پھر اس کے ساتھ مغفرت والا معاملہ کرے گی. مغفرت ورزق کریم. اس کے بعد کہا کہ اب کوئی جو چیز ملنی ہے نا، آپ کو کوئی رزلٹ ملنا ہے اس کا، یعنی یہ درجات ملنے ہیں جس میں یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، وہ اللہ کی عنایت ہے. رزق یہاں پہ براڈر سینس میں یوز ہوا ہے. یہ رزق محض جو ہے نا وہ روٹی اور کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ یہ براڈر پرسپیکٹو میں یعنی پروویژن جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو یعنی یہ سب کچھ جو دے گی، جنت میں جو چیزیں دے گی، یہ رزق ہے. اور یہ کریم ہے. کریم کا مطلب یہ ہے کہ آنریبل ہے. یہ بیسیکلی یہ محض آپ کو دے نہیں دیا جائے گا، بلکہ آپ کو پورے یعنی آئز جسے کہتے ہیں نا کہ پورے تعظیم کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ دیا جائے گا. آپ کو آنر جو ہے نا ایک ہوتا ہے نا جس سے کس کو اوارڈ کیا جاتا ہے، اس کو اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے، اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے. یہ دنیاوی لحاظ سے بتا رہا ہوں نا. لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ رزق دیا جائے گا تو ساتھ آپ کی جو عزت ہے نا آپ کی، وہ عزت آپ کی بڑھ جائے گی. یہ دیکھیں سیلف رسپیکٹ جو ہے نا کتنی چیز ہوتی ہے. یعنی دنیا کے اندر جب آپ نے یہ سب کچھ کر کے آئے ہیں تو آخرت میں جب یہ سب کچھ نوازا جائے گا تو وہ جو نوازا جائے گا اس میں آپ کی رسپیکٹ کو، آپ کی آنر کو پورا اس کا خیال رکھا جائے گا، اور آپ کی عزت کی جائے گی، توقیر کی جائے گی، آپ کی تکریم کی جائے گی. آپ کو ایک رسپیکٹفلی جو ہے نا آپ کو جنت میں لے جایا جائے گا. تو یہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی. یہ کتنا بڑا جو ہے نا وہ ایک احسان ہے انسانوں پہ، اس کا انعام ہے. یہ 4 آیتیں ہیں جو ہم نے ابھی تک پڑھی ہیں.
اب اس کے بعد جو اگلا مضمون ہے، یہ اگلا پیراگراف شروع ہوتا ہے یہاں آیت نمبر 5 سے۔ اس پیراگراف میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں اس کا آغاز ہوتا ہے، اب جو میدان بدر ہے نا، میدان بدر کے اب واقعات جو ہے نا اس کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے ون بائی ون۔ یعنی ابھی سب سے پہلے کس کو لیا ہے؟ جو آخری واقعہ ہو گیا ہے۔ آخری واقعہ کیا تھا؟ مال غنیمت ہے نا، یعنی جنگ ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد مال غنیمت کا واقعہ ہے۔ اب سب سے پہلے واقعے کو لے لیا جائے گا، یعنی قرآن مجید کا جو چیزوں کو پریزنٹیشن ہے نا، اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کیسے جو ہے نا چیزوں کو اپریشیٹ، یعنی قرآن مجید خود اپنی بات کیسے رکھتا ہے انسانوں کے سامنے۔ تو اس کے بعد جو سب سے پہلا واقعہ ہے کہ جب بدر شروع ہوئی ہے، جب بدر کا جو ہے نا لڑائی کا آغاز جو ہوتا ہے، یہ میدان جنگ نہیں ہے بلکہ ابھی مدینہ کے اندر ہے پہلا، یعنی یوں ہی نکلے ہیں مسلمان وہاں سے، مدینہ سے نکلے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے نا کیا صورتحال ہے؟ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اس کی طرح کی صورتحال اس وقت بھی پیش آئی تھی، یعنی ابھی ترجمے میں نیچے لکھا ہے کہ اس طرح کی صورت اس وقت بھی پیش آئی تھی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کان کھڑے ہو جانے چاہیے۔ یہ جو واقعہ پچھلا پڑا ہے 1 سے 4 آیت تک پڑا ہے، یہ ایک واقعہ ہے، یہ ایک واقعہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا ہے جس کے لیے لفظ کما آیا ہے، یعنی کما لفظ آ گیا نا، جس کا ترجمہ کیا کہ اس طرح کی صورت اس وقت بھی پیش آئی تھی، اس طرح کی، یعنی یہ جو ابھی نزاع کا مسئلہ بن گیا نا، تو اس طرح کی نزاع کی صورت ایک اور موقع بھی پیدا ہوئی تھی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ محض یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اب اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے، اور وہاں پہ بھی یہی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہ اس وقت پیدا ہوئی تھی جب تمہارا پروردگار تمہیں ایک مقصد حق کے ساتھ تمہارے گھر سے نکال لایا تھا، اس وقت بھی یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ کما کا جو مطلب ہے، یہ ترجمہ اگر آپ دیکھیں تو یہ عربی زبان کے اندر کذالک کا جو آتا ہے لفظ، یہ وہی لفظ ہے، اسی طریقے سے کما کا یہ ہے۔ اچھا، اس میں اس کا جبکہ جیسا کہ یہ ترجمہ کیا تھا بعض اوقات یہ بیسیکلی 2 واقعات کو کمپیئر کرنے کے لیے بھی آ جاتا ہے کما کا لفظ، اور یہاں پہ 2 واقعات کو کمپیئر کیا جا رہا ہے، اور جب کمپیئر کیا جا رہا ہے تو ایک مثال آپ کے سامنے رکھی، ایک مثال یہ ہے اور ایک مثال یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مثال جو ہے نا اصل ہے، اور اس کے بعد دوسری مثال کو اس کو ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے۔ یہ جو ابھی ہم نے مثال پڑھی ہے، یعنی ہے تو ریئل واقعہ، میں مثال کہہ رہا ہوں، اس کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ لٹریری لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز جب بیان کی جاتی ہے تو ایک چیز جب بیان کی جاتی ہے اس کو مثال کہہ لیں وقت، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے وہ جو چیز بیان کی ہے، کہا کہ ایک اور مثال بھی اس طرح کی ہے، ایک مثال یہ ہے اور ایک مثال یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو مثال آپ پہلی بیان کر رہے ہیں اس کی بنیاد پہ دوسری مثال پیش کر رہے ہیں، اس کو ہم یعنی لفظ جو بول لیتے ہیں مشبہ و مشبہ بھی، عربی زبان کا مشکل لفظ ہے، لیکن میں نے آپ کو پہلے اس کو ایکسپلین کر دیا کہ ایک مثال کو آپ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوسری مثال کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ضروری نہیں ہوتا کہ لفظوں میں بیان ہو، یعنی کمپیریزن کرتے ہوئے کہ جب لفظوں میں بیان نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم عمومی طور پہ جو عادی ہیں تو ہم ہر چیز پہ جو ہے نا کمپیئر کرتے چلے جاتے ہیں، کہ اچھا یہ ہوا، اس کو پچھلے واقعے کے ساتھ اس طرح ریلیٹ کر لو، اس کے بعد یوں ہوا، اس کو پھر پچھلے واقعہ میں اس کو یوں ریلیٹ کر لو، تو اس طریقے سے پوری کہانی سنا دیتے ہیں۔ یہ ہم پھر لفظوں میں بھی کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جو لٹریری لینگویج ہے اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک مثال کی اور کہا کہ اس طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا تھا، اس کے اندر لفظوں میں بیان نہیں ہوتے، پھر وہ پورا واقعے کو دوسرے پورے واقعے کے ساتھ جو ہے نا اس کو رکھ کے دیکھا جاتا ہے کہ یہ سملیرٹی پھر کہاں کہاں پہ واقع ہے۔ اس کی ایک مثال جو ہے نا بڑی خوبصورت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ ہم پیچھے پڑھا ہے کیونکہ ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہے، تو میں آپ کے سامنے جب اس کو رکھوں گا تو زیادہ واضح طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیا ہے، آیت نمبر 142، وہاں پہ کہا گیا ہے اگر آپ کہ ہم نے قبلے کا رخ بدل دیا ہے، قبلے کا رخ بدل دیا ہے، اور یہ جو لوگ ہیں اعتراض کر رہے ہیں، جیسے یہودی ہیں اعتراض کر رہے ہیں، سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ اپنا قبلہ انہوں نے یعنی علیحدہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ ان کو کہو مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پہ جو ہے لے آتا ہے۔ اس کے بعد کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہاں پہ پھر کذالک کا لفظ آ گیا ہے کہ جس طرح ہم نے قبلہ کا رخ جو ہے نا چینج کر دیا ہے، ویسے ہی اب ان سے جو ہے نا یہود سے جو امت کی قیادت تھی مذہبی طور پہ وہ چھین کے تمہارے حوالے کر دی گئی ہے، ویسے ہی یعنی اب اصل مثال کیا ہے؟ قبلہ ہے، قبلہ ہے نا، قبلے کی مثال کو سامنے رکھو کیونکہ ہم نے وہاں پہ قبلہ چینج کر دیا ہے، یعنی قبلہ
بیت المقدس کی طرف تھا نا شروع میں، یعنی جب مدینہ گئے ہیں تو اس کو چینج کر کے مکہ کی طرف منہ کر دیا گیا. اور یہ جو واقعہ ہے اس کو بیان کرنے کی کہا کہ یہ جو واقعے کی جو شفٹ آیا ہے نا، یہ اس سے ادھر جو ہے نا چینج کیا. اب آپ سمبولیکلی اس کو یوں سمجھیں کہ ہم نے یہود سے قیادت چھین کر اہل ایمان بنی اسماعیل کی طرف منتقل کر دی ہے. جو قیادت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو مسلسل ان کو حاصل تھی بطور امت، وہ چھین کے ہم نے ان سے لے کے واپس، کیونکہ انہوں نے حق ادا نہیں کیا، ہم اس کو جو ہے نا بنی اسماعیل کی طرف لے آئے ہیں. اور وہاں پہ کذالک کا لفظ استعمال ہوا ہے. ایسے ہی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں، یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ایک فیصلے تھے نا. جی جی یہ جو پہلے جو ابھی آپ سورہ انفال میں پڑھانے لگے ہیں، جی وہ تو ایک مثال کے طور پہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایک پہلے واقعہ ہو چکا ہے جی جی اور یہ ابھی یہ دوسرا واقعہ ہوا ہے، جی ٹھیک ہے. جی لیکن یہاں پر تو جو ابھی سورہ بقرہ کی بات بتائیے، یہ دونوں اپنے آپ میں الگ الگ فیصلے تھے. جی. لیکن اس کو کذالک کا دیکھو، میں وہی کہا نا کہ پھر ہم واقعات میں دیکھتے ہیں کہ کمپیریزن کیا ہے، کس چیز کا کمپیریزن کیا گیا ہے. وہ واقعات کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ہو سکتے ہیں. لیکن جیسے ہو نا کہ اگر ایک واقعہ ہوا، جی جی ہو چکا ہے، جی جی اور پھر ہو جانے کے بعد آپ اس کی مثال دے رہے ہیں، جی جی ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جو آپ سورہ بقرہ کی بتائیے، اس میں جو قبلے کا رخ چینج کیا، جی وہ اپنے آپ میں ایک فیصلہ ہوا. پھر اسی طرح ایک اور دوسرا بھی فیصلہ ہو گیا کہ جی اب جو ہے نا شہادت کا منصب ان سے لے کے اور تم لوگوں کو دیا جا رہا ہے. جی تو یہ دونوں اپنے آپ میں ایک وہ کما اور اس کا فرق واضح کر رہے ہیں. انڈیویجول فیصلے کا نہیں بتا رہے، فیصلے ورڈ کا بتا رہے ہیں، ورڈ کا بتا رہے ہیں استعمال کہ کیسے ہو. ہاں کیسے استعمال ہوا ہے. یعنی کمار کذالک کا یعنی ایک ہی معنی میں آیا ہے، وہاں پہ کذالک آیا، یہاں پہ کما آ گیا ہے. کمپیریزن کے لیے. ہاں، کمپیریزن کے لیے دو واقعات کو کیسے کمپیئر کیا جاتا ہے. وہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، وہ فیوچر میں بھی ہو سکتا ہے، وہ پریزنٹ بھی ہو سکتا ہے، پاسٹ بھی ہو سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اصل چیز یہ ہے کہ یہ لفظ جو کما استعمال ہوا ہے، اس کی نیچر کیا ہے. اب ہم نے اس کو سمجھ رہا ہے نا، تو یہ کہا گیا ہے کہ تو اس میں سملیرٹی کیا تھی جو اس میں ابھی سمجھایا کہ اس میں قبلہ چینج ہوا ہے نا، یعنی بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف جو ہے نا منہ کیا گیا ہے. یہ پہلے بیان کیا اور یہ کہا کہ جیسے یہ جو چینج کیا ہے، ویسے ہی ہم نے جو ہے نا یہ قیادت اب بنی اسرائیل سے لے کے بنی اسماعیل کو منتقل کر دی ہے. یعنی اب آپ یوں کہہ لیں کہ وہ سمبولیکلی بات کی گئی ہے نا، سمبولیکلی بات کی گئی ہے نا کہ وہاں پہ قیادت کا رخ جو ہے نا، یعنی قبلے کا رخ چینج ہوا اور اس کے ساتھ قیادت کا رخ بھی چینج ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو وہ کما اور کذالک کا جو ہے نا استعمال میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کیسے جو ہے نا ہوا کہ جیسے وہ ہم نے کیا ویسے ہی کا لفظ لانے کے لیے، ویسے ہی کا لفظ ہے نا، ویسے کے لفظ کو، اس کو ہم مشبہ بھی کہتے ہیں، یا ہم اس کو کہتے ہیں کہ تمثیل سے ممثل کر کے پیش کر دینا دو چیزوں کو. یہ لٹریری لینگویج ہے اس پہلو سے. اور یہاں پہ بھی کما کا جو ہے نا مفہوم ہے، وہ آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ کیوں آیا. تھوڑا سا ایڈوانس ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کما کا جو ہے نا صحیح اس کا میننگ جو ہے وہ تب سمجھ آتا ہے کہ جب دو واقعات کو کمپیئر کیا جا رہا ہے تو کس اینگل سے کیا جا رہا ہے. وہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو دو واقعات جو علیحدہ علیحدہ ہیں وہ ایک ہی نیچر کے ہوں، وہ ڈفرینٹ نیچرز کے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ بتا رہا ہے کہ رویوں کا ایک جیسا ہونا ہے. اب یہاں پہ جو بات ہوگی وہ رویوں کا ایک جیسا ہونا ہے، لیکن واقعات دو ہیں، علیحدہ علیحدہ انڈیپینڈنٹ ہیں. اگر آپ واقعات کو دیکھیں گے تو وہ انڈیپینڈنٹ واقعات ہیں، اس کے کچھ سملیرٹی واقعات کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ رویوں کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ دونوں پہ سیم ہے. واضح ہو گئی بات. یہ ہے یعنی اس طرح کی صورتحال اس وقت بھی پیش آئی تھی جب تمہیں ہم نے گھر سے نکال کے لائے تھے. اب یہاں پہ گھر سے نکال کے لائے تھے، بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے، بڑی ہی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے. یہاں بائتی کا لفظ آ گیا ہے، یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ بڑا ہی ٹرننگ پوائنٹ ہے. اور سیرت نبی میں جب اس پوائنٹ کو پڑھا جاتا ہے تو سچی بات ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے حالات جو ہے نا قرآن اس کو کیسے پیش کرتا ہے، اور ہمارے سامنے تفسیروں میں اور سیرت نبی کے واقعات میں اس کو کیسے پیش کیا گیا ہے، اس کو کیسے پیش کیا گیا ہے. واقعہ بدر جو ہے نا، اس کے اندر دو تین چیزیں ایسی ہیں جس کو قرآن مختلف اینگل سے پیش کرتا ہے، لیکن سیرت نبی کی کتابیں اور عمومی طور پہ ٹریڈیشنلی اس کو مختلف اینگل سے دیکھا جاتا ہے. ایک واقعہ ابھی ہمارے سامنے یہ جو آیا نمبر 5 پڑھ رہے ہیں یہ ہے، ایک آگے چل کے آئے گا، وہاں پہ دیکھیں گے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو سیرت اور مغازی کی جو کتابیں ہیں جو ہماری دور اول میں لکھی گئی ہیں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی پاک محترم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ دو قافلے آ رہے ہیں. ایک جو ہے نا وہ شام سے آ رہا ہے جس کی قیادت ابو سفیان کر رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر 40 لوگ تھے اس قافلے میں، اور وہ تجارت کے لیے گیا ہوا تھا اور واپس جو ہے نا وہ آ رہا تھا. اس میں اس وقت کی جو کرنسی دینار تھی اس کو ہزاروں کی تھی، پتہ نہیں کتنی تھی، 40,000 50,000 جو ہے نا مختلف فگرز آتی ہیں. مطلب کافی مہنگا جو ہے نا مال جو ہے نا لے کے آ رہے تھے.
اور مسلمان ان کو لوٹنے کے لیے نکلے ہیں. تو ونعوذ باللہ، مسلمان اس کو لوٹنے کے لیے نکلے ہیں، یہ ہدف تھا. یعنی اس میں اگر آپ پڑھیں تو یہ چیزیں اس طریقے سے بیان ہوتی ہیں. آپ کوئی بھی ایکس وائی زیڈ جو ہے نا، آپ سیرت نبی کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اس کو اس اینگل سے. یہ موجودہ دور ہے جس میں آ کے جو ہے نا اس کو ہائی لائٹ کیا گیا. مولانا مودودی نے کیا، امین حسن اسٹائی صاحب نے کیا، اور دوسرے جو ہے نا بزرگوں نے کیا. اور اس میں ظاہر ہے آمدی صاحب اس کے اندر یہ شامل ہیں کہ قرآن مجید کا جو بیان ہے یہ بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ہے، انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. وہاں جو تصویر سامنے آتی ہے وہ ہم نے خود اپنا حلیہ بگاڑا ہوا ہے. اور اس کے بعد جب مستشرقین کی طرف جو ہے نا بات گئی ہے، اور اس نے جب انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے، مستشرقین نے اس نے کہا ہے کہ یار یہ دیکھو ان کا مقصد یہی تھا، لوٹ مار کرنا. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، جو کتابیں ہیں سیرت نبی کی، یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ گھر سے جب نکلے ہیں تو وہ اس قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے نکلے ہیں. اور ہمارے ہاں اس کی جسٹیفیکیشن اپنی جگہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا معاشی طور پہ جو ہے مقاطعہ کرنا چاہتے تھے، ان کو کمزور کرنا چاہتے تھے معاشی طور پہ. یہ قرآن نے نہیں کہا. قرآن جو کہہ رہا ہے بالحق، میں خود نکال کے لایا تھا. بالحق کا مطلب یہ ہے کہ میں خود نکال کے لایا تھا، یعنی ایک مشن کے ساتھ لایا تھا، ایک واضح مقصد کے ساتھ جناب پیغمبر کو وہاں پہ نکالا، وہاں سے نکال کے لایا. جب نکال کے لایا ہوں تو یہ حق کیا ہے آگے چل کے واضح ہو جاتا ہے. میں پہلے آپ کو کلو دے دیتا ہوں. حق یہ ہے کہ کفر کا خاتمہ ہو جائے اور اسلام کا بول بالا ہو جائے. یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے شروع میں کہا کہ یہ جنگیں جو لڑی تھیں صحابہ کرام نے کس مقصد کے لیے لڑی تھی. وہ اس لیے لڑی تھیں کہ اس کفر کا کلا کما ہو جائے. آگے چل کے 7 اور 8 آیا میں جو ہے نا یہ بات آ جائے گی کہ ہم کفر کا کلا کما کرنا چاہتے تھے اور دین کو اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے. اس سرزمین میں، عربوں کی سرزمین میں دین کو اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے. اس مقصد کے لیے تمہیں جو ہے نا نکال کے لائے تھے. قرآن جو ہے نا جس طریقے سے پکار کے کہہ رہا ہے کہ یہ من بیتی کا، یہ کوئی بات کا جو ہے نا آفٹر تھاٹ نہیں ہے کہ مدینہ سے باہر نکل آئے اس کے بعد خیال آیا کہ نہیں اب دوسری طرف سے لشکر آ رہا ہے تو وہ زیادہ ڈینجرس ہے، ادھر چلتے ہیں. یعنی جو ہمیں سیرت نبی کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے وہ یہی ہے کہ پہلے وہ لوٹنے کے لیے نکلے ہیں، اور مقام صفرا کوئی جگہ ہے، وہاں جا کے پھر جو ہے نا فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں دوسرا جو ہے نا وہ زیادہ کریٹیکل ہے، اب اس کی طرف لوٹتے ہیں. تو یعنی اصل میں انٹینشن پھر کیا بنتی ہے؟ وہ پہلے قافلے کی بنتی ہے، دوسرے قافلے کی نہیں بنتی. لیکن جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو یہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بات ہی نہیں ہے. گھر سے نکالا گیا ہے اور گھر سے نکال کے لائے ہیں. یعنی یہ معاملہ مدینہ کے اندر ہی طے ہو گیا تھا. بیتا کا لفظ یعنی بیتی کا لفظ آ گیا ہے. اب یہاں پہ کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے. یعنی اسی مقصد کے لیے جنا نکلے ہیں، اور اسی مقصد کے حق کیا ہے؟ وہ مقصد کیا ہے؟ بالحق، ہم حق کے ساتھ لائے ہیں. اور آگے چل کے آیا نمبر 7 اور 8 میں آ جائے گا کہ حق کا کیا مطلب ہے، کہ اس میں کفر کا خاتمہ کر دینا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے جو ہے نا قوم عاد کی طرف، قوم سمود کی طرف یا قوم نوح کی طرف جو ہے نا جس طرح ان کا خاتمہ کیا گیا ہے، ویسے ہی ان کا خاتمہ کرنا ہے. اور اسی مقصد کے ساتھ ہم نے ان کو گھر سے نکالا ہے. اچھا، یہ واضح ہو گئی بات، اسی مقصد کے ساتھ ان کو نکالا ہے. اس کے بعد یہ کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور جب کہ اس وقت جب نکالا تھا تمہیں گھر سے مدینہ سے لے کے آئے تھے تو اس وقت بھی مسلمانوں کا ایک گروہ تھا، اور یہ وہی گروہ ہے جنہوں نے آگے چل کے جھگڑا پیدا کیا ہے انفال کے لیے، مال غنیمت کے لیے. تو مطلب یہ ہے کہ یہی جو کمزور مسلمان بعد میں ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ اس وقت بھی موجود تھے. جب مدینہ سے نکل رہے تھے تو موجود تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو ہے نا لکارہون کا مطلب ہوتا ہے کہ کراہت، یعنی یہ کہ دل نہیں ماننا. اور اس سے دل نہیں ماننے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی بالکل ہی نہیں چاہنا، بالکل ہی نہیں چاہنا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کام کرے. وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ قافلہ لوٹنا چاہتے تھے. تو آگے چل کے واضح ہو جائے گا کہ وہ چاہتے تھے کہ قافلہ لوٹے جا کے، کیونکہ وہ ایزی ٹارگٹ ہے. اور بدقسمتی سے ان کا جو پرسپیکٹیو ہے وہی ہماری سیرت نبی کی پرسپیکٹیو بن گیا ہے. کتابوں کا جو ہے نا کہ جو واقعہ لکھا ہے اس میں بن گیا ہے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو ہے نا یہ اس مقصد حق کی طرف ہم نکلیں. یعنی یہی ہے نا کہ کما اخرجہ کا ربو کا من بیتی کا بالحق. وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس حق کی طرف جس کے لیے ان کو نکالا جا رہا ہے اس کی طرف جائیں، بلکہ وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ دوسرے قافلے کی طرف جو ہے نا وہ جانا چاہتے تھے. اور اس قافلے کی طرف جو ہے نا ان کا کوئی دھیان نہیں تھا. یعنی وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ کام کیا جائے. آگے کہا ہے کہ یجادلونک فی الحق کی بعد ما تبین، بعد ما تبین، جب چیز ان کے سامنے رکھی گئی کہ یہ کام ایسے ہونا ہے. ما تبین کا مطلب ہوتا ہے واضح طور پہ ان کو معلوم تھا.
یہ واضح طور پہ ان کو معلوم تھا، ان کمزور مسلمانوں کو معلوم تھا کہ ہم کس مقصد کے لیے نکلے ہیں. یعنی اللہ اور اللہ کے رسول نے جس مقصد کے لیے نکالا ہے وہ واضح تھا. بعد ما تبین کہا نا کہ ان کے سامنے یہ واضح تھا، وہ واضح تھا، لیکن پھر بھی وہ جھگڑا کر رہے تھے یجادلون کا. اب جھگڑا کیا کر رہے تھے؟ اس لیے جھگڑا کر رہے تھے کہ ہمیں لڑنا نہ پڑے، ہماری جانیں جو ہے نا محفوظ رہ جائیں، ہمیں لڑنا نہ پڑے. ادھر جائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ لشکر تو خبر تو مل ہی جاتی ہے نا، وہ لشکر 1000 لوگوں کا جو ہے لشکر ہے، ہم تھوڑے ہیں، 313 لوگ ہیں. تو ادھر جائیں گے تو مارے جائیں گے، لشکر کی طرف جائیں گے تو مارے جائیں گے. ہم ادھر چلتے ہیں تو جب ادھر چلیں گے تو ان کو اپنی پڑ جائے گی کہ ان کا قافلہ لوٹ لیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کوئی اور پینترا جو ہے نا اس طرح بدلیں گے. تو اس طرح ہمیں فائنینشلی بھی جو ہے نا کچھ نہ کچھ مل جائے گا، یعنی مال مل جائے گا، ہم امیر ہو جائیں گے. اس وقت غریب ہیں مدینہ کے اندر، تو مال مل جائے گا، امیر ہو جائیں گے، اور اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیاوی لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ ہے. وہ بحث مباحثے پہ اتر آئے ہیں، ایکسکیوزز پہ اتر آئے ہیں، اور وہ یعنی وہ اپنے نظریات خیالات جو ہے نا پیش کر رہے ہیں. جو جادلونا کا یہ جادلی کا لفظ آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اصرار کے ساتھ جو ہے نا تقاضا کرنا، اپنی بات منوانے کی کوشش کرنا، دوسرے کے منہ میں اپنی بات ڈالنے کی کوشش کرنا، میری بات مان لی جائے. اس کے لیے چکنی چوپڑی باتیں بھی کی جاتی ہیں، اس کے لیے بعض اوقات زبردستی بھی چیزوں کو منوایا جاتا ہے. یہ جو جادلین کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس طریقے سے انہوں نے بعد ما تبین، ان کے اندر یہ واضح ہو چکا تھا کہ ہم کس مقصد کے لیے نکلے ہیں، کس مقصد کے لیے نکلے ہیں. ان کی یعنی واضح ہو چکا تھا، اس کے باوجود جو ہے نا کأنما یساقون الی الموت، اور وہ ان کو گویا ایسے لگ رہا تھا کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں. اب وہ چیز جو ان کی اصل جو انڈر لائن جو ہے نا بیسیکلی جو ان کی پرسیپشن ہے یا ان کی جو سوچ اور فکر ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں ہم مارے جائیں گے. اگر ہم جو قافلہ جو مکہ سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے اس کی طرف جاتے ہیں تو موت ہی موت ہے. یہاں پہ یوساکون کا لفظ استعمال کیا، ہانکے جا رہے ہیں، یعنی ہمیں فورس کیا جا رہا ہے کہ اس طرف لڑنے کے لیے جائیں. اور جب لڑنے کے لیے جائیں گے تو موت ہمارا انتظار کر رہی ہے، وہاں موت جو ہے نا مارے جائیں گے، وہ ہم ینصرون. اور وہ ایسے لگ رہا تھا کہ ایسی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں کہ موت کا سامان ہے، یہ اس کی طرف جانا، یعنی اپنے آپ کو سامنے شیر کھڑا ہے تو اس کا منہ میں جو ہے نا اس نے کھولا ہوا ہے، تو واضح کیا مقصد ہوتا ہے؟ موت ہی ہوتی ہے نا. تو جب بڑے قافلہ جو لشکر کی صورت میں آ رہا ہے، لڑنے کے لیے آ رہا ہے، تو اس کی طرف جائیں گے تو وہ موت ہمارے سامنے منہ کھول کے کھڑی ہے، ایسے لگ رہا تھا ان کو. اور وہ جو آپس میں مجادلہ کر رہے تھے، آپ کے ساتھ جو لڑ رہے تھے، اس کی بنیاد بھی یہی ہے، اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ وہ یہ چیز ایک چیز کہ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حق ان پہ واضح تھا، جی جی اس کے باوجود کہ ان پر وہ اچھی طرح واضح تھا. حق جی کے بارے میں بات جی کریں، جی جی ان کا حال یہ تھا کہ گویا آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں. جی جی جب حق واضح ہوگا جی جی تو حق تو یہ ہے کہ ان کی جیت ہوگی. کن کی؟ نہیں نہ حق نہ واضح نہ تھا کہ حملہ قافلے پہ کر وہ جنگ پہ جانا ہے، نہیں، جنگ پہ یہ جانا حق ہے، واضح تھا. جنگ پہ جانا ہے، جو جی کہ یہ 1000 کا لشکر ہے، جی ان کے ساتھ لڑنا ہے. جی جی لیکن یہ حق بھی تو واضح ہی ہوگا نا کہ ہم جیتیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا جی ہوا ایسے ہے. یہ وعدہ کیا ہے. دیکھیں بات ایک رسول بھی کیوں نہ کھڑے ہوں، ہے تو وہ انسان ہے نا. اب جو سامنے شخص بیٹھا ہے تو اس کی ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ پہلے ایمان ہی تو سمجھایا نا، ایمان کی کیفیت کیا ہے. ایک شخص کی کیفیت یہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ اور رسول نے کہہ دیا ہے وہ حق ہے، یعنی وعدہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا ہم اس کو جیت جائیں گے. دوسرا شخص اس کو ایسے نہیں لیتا، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ بھلے ٹھیک ہے بات کر رہے ہیں لیکن ہمیں موت نظر آ رہی ہے. واقعے کی نیچر واضح سمجھ آ گئی ہے، اچھا. واقعے کی نیچر سمجھ آ گئی ہے، جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ سمجھ گئے ہیں، وہ بھی سمجھ گئے ہیں. لیکن اس کے بعد عمل کس نے کرنا ہے؟ ایک کمزور ہے مسلمان ہے، ایک جو ہے نا اچھے ایمان والا مسلمان ہے. کمزور والا جو ہے نا وہ اگر لات و لال سے کام لیتا تو وہ پھنس گیا نا وہاں پہ. تو جب وہ پھنستا ہے تو وہ اس کے بعد موت نظر آ رہی ہے، حالانکہ پیچھے اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ قائم ہے کہ بھائی ہم مقصد حق کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمیں لازمی طور پہ فتح ہونی ہے، تم آ جاؤ. لیکن جس کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے اللہ اور اللہ کے رسول ہی کہہ رہے ہیں، سچی بات ہے. سچی بات ہے، اس کے باوجود آپ کا دل جو ہے نا ڈوب رہا ہے، تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ بات ہے جو یہاں پہ کہی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہی نہیں ہے کہ اب ایکشن آپ نے کرنا ہے. اللہ کے اور اللہ کے رسول کی بات سمجھ میں آ گئی ہے، وہ کوئی ایشو وہ نہیں. سمجھ آ گئی ہے، لیکن ایمان اس پہ پورا نہیں ہو رہا ایمان کہ وہ اصل تو پرابلم آپ میدان میں اتر ہے نا. آپ کا دل جو ہے نا ڈوب رہا ہے وہاں پہ، صحیح ہے نا، اس لیے ڈوب رہا ہے کہ موت سامنے نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہے. تو یہ تو اس کے بعد آگے جو ہے نا نمبر 7 جو ہے نا اس کو پڑھ لیتے ہیں اور یہ ختم کر دیتے ہیں. اچھا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِنَّهَا لَكُمْ وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونَ لَكُمْ.
اور جب تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے وعدہ کیا تھا کہ یہ جو دو گروہ آ رہے ہیں ان میں سے ایک کا وعدہ کیا. ایک کا وعدہ کیا گیا ہے. اب یہاں پہ پھر ایک تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. دو قافلے آ رہے ہیں، یہ ایک قافلہ تمہارے حوالے ہو جائے گا. انا حلقم، ایک قافلہ تمہارے حوالے ہو جائے گا. اور اس کے بعد وتودون، اور تم یہ چاہتے تھے کہ انا غیر ذاتی شوکتی، کہ وہ قافلہ جس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے اس کی طرف جایا جائے. کیونکہ دو راستے آ گئے ہیں نا اب آپ کے سامنے، دو راستے آ گئے ہیں. اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس کی طرف جانا ہے. اور یہ جو کمزور مسلمان ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ تمہارا یہ فیصلہ آیا تھا کہ تم نے جو ہے نا کس طرف جانا ہے. اچھا، یہ شوکا لفظ آ گیا ہے. شوکا کہتے ہیں کانٹے کو، کانٹا جو چبھتا ہے نا پاؤں میں، ہاتھ میں چبھ جاتا ہے، اس کے لیے لفظ آتا ہے. پھر یہ زبان کے اندر ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک جو بیسک جو میننگ ہوتا ہے بات اس سے اٹھتی ہے اور آگے چلی جاتی ہے. تو یہاں پہ بات بیسک کانٹے سے اٹھی ہے، اس کے بعد اس کا مطلب ہوتا ہے ہتھیار، اسلحہ، قوت، یعنی جو ملٹری پاور ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے. آج بھی ایسے ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل میں اس کا معنی کیا ہے؟ کانٹا. تو جو غیر ذاتی شوکا یعنی جس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، آپ وہ چاہتے تھے. تودون کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ وہ لوگ جو ہے نا وہ چاہ رہے تھے اس کی طرف جاؤں. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ اپنے جو حق ہے، جو پرپز ہے، جس مقصد کے تمہیں نکالا جا رہا ہے، وہ مقصد واضح طور پہ حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے بکلمات ہی، اپنے احکامات کے ذریعے سے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اس طریقے سے کافروں کی جڑ کاٹ دی جائے. یہ مقصد بیان ہوا ہے کہ تمہیں کیوں نکالا ہے. یہ پیچھے کہا تھا نا کہ حق کے ساتھ تمہیں گھر سے نکالا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ چاہتی تھی. اب آگے چل کے آیت نمبر میرا خیال 42 43 ہے، وہاں پہ ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ جنگ سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا ایک خواب میں جو ہے نا یہ دونوں قافلوں کا جو ہے نا خبر دے دی گئی تھی. دونوں قافلوں کی، پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، خبر دے دی گئی تھی. اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ دو قافلے آ رہے ہیں، لیکن یہ جو قافلے دو آ رہے ہیں ان میں سے جو 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 قافلہ لشکر والا ہے، جو لڑنے کے لیے آ رہا ہے، اس کے بارے میں متعین تھا کہ لڑنا اسی کے ساتھ ہے. قافلے دو آ رہے ہیں، لڑنا اسی کے ساتھ ہے. اور اس کے ساتھ جو روایات احادیث آتی ہیں اس میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسی خواب کے اندر بتا دیا تھا کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے سردار ہیں ان کے مرنے کی جگہ کون کون سی ہے، قتل ہونے کی جگہ کون سی ہے، یہ بھی خواب میں یعنی بتا دیا گیا تھا. اب یہ ضرورت کیوں پڑی کہ پیغمبر کو اور اللہ کو کہ چیزوں کو ایمبیگوسلی چیزیں کو جو ہے نا بیان کیا جائے؟ یہ پھر سوچنے والی بات ہے کہ یہ اگر دو قافلے آ رہے ہیں اور دونوں کو آپشن دیے جا رہے ہیں، اور اس میں ایک نیچرل سی چیز ہے کہ ایک کچھ کا رجحان ہو سکتا ہے ادھر اور کچھ کا رجحان ادھر ہو، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے. یہ آزمائش کیسی آزمائش ہے؟ اب ہم اس کو اس بدر سے یعنی یہ واقعہ پڑھنے سے پہلے میں آپ کو لے کے جاتا ہوں جو کچھ ہم ابھی تک پڑھا ہے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ میں ابھی میدان بدر کا نہیں آیا، تاریخی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو سورہ بقرہ میں جو ہے نا یہ واقعہ پیش آتا ہے وہاں پہ طالوت اور جالوت کے بارے میں. طالوت اور جالوت کے بارے میں پیش آتا ہے، ابھی بدر کا واقعہ نہیں ہوا. طالوت کی ایک ہسٹوریکل بنی اسرائیل کا واقعہ جو ہے بیان کیا جا رہا ہے، اور اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب یہ طالوت اور جالوت کا واقعہ ہوا، بنی اسرائیل طالوت کے ساتھ جب نکلے ہیں تو راستے میں ان کو ایک ندی سے گزرنا تھا. آزمائش کے لیے انہیں کہا گیا کہ کیونکہ گرمیوں کا موسم ہے، پانی نہیں پینا اس کا، اور جو اس کو پیٹ بھر کے پانی پی لے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا. یہ آزمائش تھی. اس کے بعد پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران میں ایک اور واقعہ ہے، وہ ہے غزوہ احد کا. غزوہ احد ہونے سے پہلے بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشورہ کیا ہے کہ کیا مدینہ کے اندر محصور ہو کے جنگ کی جائے یا مدینہ سے باہر نکل کے جنگ کی جائے. وہ بھی آزمائش تھی. تو جنگوں میں اسپیشلی خاص طور پہ جو رسولوں کے دور میں لڑی گئی ہے یا نبیوں کے دور میں لڑی گئی ہے، ان جنگوں میں آزمائشیں خصوصی طور پہ جو ہے نا اس کا اہتمام کیا گیا ہے. یہ کیوں کیا گیا ہے؟ یہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کیونکہ تطہیر کے لیے ضروری ہے کہ یہ اس طرح کے جب مواقع آ جاتے ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پکا ایمان کس کا ہے اور کچا ایمان کس کا ہے. یہ دونوں کو علیحدہ کیا جاتا ہے. کمزور مسلمانوں کو علیحدہ کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا فیصلہ زمین پہ ہونا ہے. جزا اور سزا کا فیصلہ قیامت جو لگنی ہے رسول کے دور میں زمین پہ لگنی ہے. تو وہ ہم ڈسٹنگوش کیا جائے گا نا، یعنی ایک طرف تو جو کفار ہیں، مخالفین ہیں، ان کو ڈسٹنگوش کیا جا رہا ہے کہ یہ کتنے جو ہے نا اپنے تعصب میں جو ہے نا
اندھے ہوتے جا رہے ہیں. دعوت جو دعوت اگلے مراحل میں پہنچ رہی ہے، ان کی مخالفت اور ان کی دشمنی، ان کا تعصب جو ہے نا واضح طور پہ سامنے آ رہا ہے. یہ مخالفین کا رویہ ہے. تو کیا جو اپنے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو انہوں نے ایمان لے آئے ہیں، تو ان کو معاف کر دیا جائے گا؟ ظاہر ہے ان کو جزا دینی ہے اس دنیا کے اندر، تو وہاں پہ بھی ان کی تطہیر کی جائے گی، ان کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے گا کہ یہ اصل میں جو ہے نا کہ پکے اور صاف جو ہے نا، جو اصل جو ہے نا اعلیٰ درجے کے ایمان لانے والے کون ہیں، کمزور کون سے ہیں، درمیان کون سے ہیں، اور بالکل منافقین کون سے ہیں. ان کو بھی علیحدہ علیحدہ جو ہے نا ڈسٹنگوش کیا جاتا ہے. اور یہ اس طرح کے حالات اور واقع پیدا کر کے یہ کیا جاتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ دونوں قافلے آ رہے ہیں. یہ حقیقت ہے، تاریخی طور پہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، قرآن بھی ہمیں یہ چیز بتا رہا ہے کہ یہ دو قافلے آ رہے ہیں. اور وہاں پہ یہ سٹیٹمنٹ رکھی گئی. اب لوگوں کا رجحان دیکھنا تھا کہ جو ہے نا وہ کس طرف جاتے ہیں. قرآن مجید جو اب تک نازل ہو چکا تھا اور وہ جس طریقے سے نازل ہو رہا تھا، اس کی روشنی میں اب یہ سمجھا جائے گا کہ صحابہ کرام کا کیا ریئیکشن ہے. سورہ بقرہ کافی طور پہ جو ہے نا ریویل ہو چکی ہے، یعنی اس واقعے سے پہلے، اور اس میں ان کے سامنے ٹارگٹ رکھ دیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے ٹارگٹ نہیں رکھا گیا کہ جنگ ہونی ہے اور اس کے یہ نتائج نکلنے ہیں اور تمہیں جہاد کے لیے نکلنا ہے. یہ سب کچھ ہے. اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا مقصد بھی یہی ہوگا کہ کفر کا جو ہے نا سر جو ہے نا کچل دیا جائے. کفر کا سر جو ہے نا کچل دیا جائے. جب بھی یہ موقع ہوگا تو یہ کام تمہیں کرنا ہے. اور جنہوں نے پچھلی آیات کو سمجھا ہوا تھا، وہ فوری طور پہ دوسری طرف لپکے ہیں. فوری طور پہ ادھر لپکے ہیں، یعنی بڑے لشکر کی طرف لپکے ہیں. اور جنہوں نے پہلی آیات کو نہیں سمجھا ہوا تھا اور جن پہ میٹیریل گین جو ہے دنیا کا جو ہے نا جن کے اندر رچی بچی ہوئی سی، وہ کس طرف لپکے ہیں؟ دوسرے مال و متاع کی طرف لپکے ہیں. یہاں پہ ایک بڑی ہی اہم جو ہے نا بات کی ہے قرآن مجید نے کہ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی یہی چاہتی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ تمہارا جو ہے نا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے تھا. جو اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے وہ کہاں ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ چیز پہلے بیک گراؤنڈ بن چکا ہے، گراؤنڈ بن چکا ہے، ذہن بن چکا ہے. جب وہ بیک گراؤنڈ بن چکا ہے تو اس طرح کے واقعات میں جب آپ کے سامنے کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو آپ کا ذہن اس طرف ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تم جو ہے نا مالک نعمت کی طرف نہ لپکو. لیکن یہاں پر جو کمپیریزن آیا تھا جی جی وہ ان کی اس لالچ کے بجائے جی ان کا موت سے ڈر جو دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. جی جی اس میں وہ یہ بات نہیں کر رہے کہ یہ مطلب اس مال و متاع کی طرف جا رہے تھے. جی جی وہ جبکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ وہ موت دیکھ رہے تھے، وہ ان کا ایمان کمزور تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے گا اس پہ. جی جی تو یہ چیز یہاں پہ مجھے لگ رہا جی ہے. دیکھیں، ایک تو پہلے واقعے سے کمپیئر کیا جا رہا ہے نا، اسی سے میں کمپیئر کر کے دیکھ رہا پچھلے ہوں. واقعے سے. ایمان کی کمزوری کو تو کمپیئر کیا جا رہا ہے، جی لیکن وہاں پر تو لالچ ہے، جی جی یہاں پر موت کا خوف ہے. جی جی وہ یہ چیز تھوڑی سی آگے بھی آ جائے گی. اچھا یہاں پہ موت کا خوف ہے، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ وہ جادرین کا لفظ آ گیا نا، جھگڑا کر رہے ہیں، تو وہ اس کی کوئی ریزن بھی تو ہونی چاہیے نا، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ریزن یہ ہے کہ وہ ادھر موت نظر آ رہی ہے. اب دو چیزیں سامنے رکھی جا رہی ہیں، وہ ان کا رجحان اس طرف ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو رجحان ہے اس کو جو ہے نلیفائی کیا جا رہا ہے کہ تم نے یہ غلط کام کیا تھا اس وقت، صحیح. ٹھیک ہے نا. اور اس پورے واقعے کو جب یہ کہا کہ یہ جو اس طرح کی جنگیں جو تمہارے سامنے آئیں گی، اس کا مقصد کیا ہے، جب یہ مقصد آپ کو کلیئر ہو جائے گا تو پھر آپ کا رجحان وہ نہیں بننا چاہیے تھا، یہ بننا چاہیے تھا. صحیح. آپ کو بات کا مار. آپ کو بات اب اس کے سامنے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ یہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں محض جنگ کے لیے نہیں اترے یہ لوگ. یعنی قرآن مجید کو پڑھیں گے تو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ یہ محض جنگ کے لیے نہیں اترے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یار وہ تو عرب میں لڑائیاں ہوتی تھی، جنگوں کے لیے جو ہے نا اترتے تھے اور انہوں نے محض جنگوں کے لیے اترے ہیں، یہاں پہ ہمیں مقصد واضح نظر آ گیا ہے کہ یہ اگر صحابہ کرام جو ہے نا اترے ہیں تو کس مقصد کے لیے اترے ہیں؟ احقاق حق کے لیے اور ابطال باطل کے لیے. حق کا حق ثابت کرنا اور باطل کا باطل جو ہے نا ثابت کرنا، یہ مقصد تھا ان جنگوں کا. اس کا مقصد جنگ برائے جنگ نہیں ہے، اس کا مقصد لوٹنا نہیں ہے. اب یہ بھی واضح ہو گیا نا کہ اس کا مقصد لوٹنا نہیں ہے، جنگ برائے جنگ نہیں ہے، بہادری کا جوہر دکھانا بھی نہیں ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ احقاق حق کرنا اور ابطال باطل کرنا. بات واضح ہو گئی، یہ واضح ہو گئی. اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہی کہ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اس جنگوں کا مقصد یہ ہے کہ کفر کا خاتمہ ہو جائے. اب بھلے بات آپ کو 10 رنگوں سے سامنے آئے، آپ کا رجحان وہی بننا چاہیے جو اللہ نے آپ کے سامنے ٹارگٹ پہلے سے رکھا ہوا ہے. اب یہ ٹارگٹ جو ہے کیسے پتا چلتا ہے کہ پہلے سے رکھا ہوا ہے؟ پچھلی سورہ پڑھا ہے، اس میں تاریخی واقعات بیان ہوئے ہیں نا سارے.
جس میں قوم لو کا، قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم شعیب کا، قوم لوط کا سارے واقعات ہوئے ہیں، موسیٰ کا بیان ہوا، اور اس کے بعد یہ آ گئی ہے۔ اب اگلا عذاب تو انہیں کا ہی آنا ہے نا، یہ تو میں ترتیب کے طور پہ، وہ مکی صورتیں ہیں، مکی صورتیں ہیں نا۔ یہاں پہ ایک اور چیز ہے، میں آپ کو جو ہے نا بتا دوں کہ سورہ انعام جو ہے نا، اگر آپ وہاں پہ جائیں، سورہ انعام میں ایک جگہ آتی ہے، وہاں بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا یہ بات کہی گئی ہے، میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں۔ یہ اگر آپ دیکھیں، یہ ہے، یہ آیہ نمبر 45 ہے، آیہ نمبر 45 ہے سورہ انعام کی۔ وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ پورا پیراگراف کا میں پیچھے سمرائز کر دیتا ہوں کہ جب ہم رسول بھیجتے ہیں ان کی قوموں کی طرف، تو پہلے ہم ان کو آزماتے ہیں، مختلف مصیبتوں سے آزماتے ہیں تاکہ جو ہے نا عاجزی انکساری اختیار کریں، اور جب ہماری یعنی یہ مصیبتیں آتی ہیں تو انہیں جو چاہیے تھا کہ وہ عاجزی انکساری سے کام لیتے، لیکن ان کے دل جو ہے نا سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے سامنے جو ہے نا ان کے اعمال کو خوبصورت طریقے سے بنا کے پیش کیا، اور جو کچھ ہم نے نصیحتیں کی تھیں وہ اس کو بھول گئے، اور اس کے بعد ہم نے ان کے اچھے دنوں میں بدل دیا۔ اچھے دنوں کے بعد جب وہ خوش ہوتے رہے تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا۔ یہ آیہ نمبر 44 ہے۔ اس کے بعد کہا کہ وَقُضِیَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِینَ ظَلَمُوا، پھر وہ موقع آ گیا کہ ہم نے ان کو قوموں کو پکڑ لیا، یعنی ہمارا عذاب نازل ہو گیا، ہمارا عذاب۔ یہاں پہ بھی یہی لفظ ہے، قُطِیَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِینَ، یعنی یہاں پہ قُطِیَ کا لفظ استعمال ہوا ہے، دابر کا لفظ ہوا ہے۔ دابر کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی جڑ کاٹ دی گئی، قُطِیَ کا مطلب کاٹ دینا۔ کن کی؟ اللہ عزیز ظلم، جنہوں نے کفر کیا، والحمدللہ رب العالمین۔ اور ایگزیکٹلی اگر آپ یہاں پہ جو ابھی جو آیا ہم نے پڑھی ہے، یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یقطع دابر الکافرین، یہ وہی لفظ ہے یہاں پہ بھی۔ تو یہ جڑ کاٹ دی جائے، تو یہ جڑ کاٹنا جو ہے رسولوں کے دور میں اتمام حجت کے بعد وہ موقع آتا ہے جہاں پہ کفر کا خاتمہ وہ اللہ کا وہاں سے مکے سے نکل گئے، مدینہ آ گئے، وہ پیچھے اچھے حالات میں ہو گئے، اور پھر ہاں وہ عذاب آ گیا۔ عذاب آ گیا، اور ادھر سے قافلہ بھی آ رہا تھا، اچھے حالات تھے نا، مستقبل دیکھ رہے تھے، ادھر ہم مسلمانوں کو مار دیں گے، ادھر سے ہماری جو ہے نا وارے نیارے ہو جائیں گے، ہم جو ہے نا اچھا تجارت کر کے آئے ہیں، ہمارے دن جو ہے نا اچھے ہوں گے۔ تو اچانک جو ہے نا پکڑ لیے گئے، دھر لیے گئے، یہ بھی اچانک دھر لیے گئے اس طریقے سے۔ تو اس طریقے سے یعنی یہ خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آگے اس کو ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھیں گے، باقی تھوڑی سی تفصیل اس کی کریں گے۔ یہیں پہ اس کو روکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں۔ ایک سوال یہ جو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جو آپ جیسے آپ نے بتایا کہ سیرت کی ٹریڈیشنل کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو ابو سفیان کا جو قافلہ آ رہا تھا اس کو مطلب ایک مقصد تھا کہ پرائمری مقصد جو اوریجنل تھا کہ مدینہ سے نکلنے کا کہ اس کو لوٹا جائے، اور اس کے بھی بہت ساری مطلب توجیہات پیش کی جاتی ہیں کہ اور اس کو پیلیٹیبل بنانے کے لیے کہ بھئی یہ کیوں جائز تھا۔ تو آپ کس بیسس پہ بیس کرتے ہیں یہ؟ آپ نے جو بولا کہ وہ مقصد بالکل نہیں تھا، مطلب مدینے میں یہ بھی بات واضح تھی، ایک کہ ہم نے لڑنا بڑے لشکر سے ہے، آپ نے تو بیدیکا کا جو ذکر کیا، کیا یہ اس کی بیسس پہ؟ یہ ایک چیز ہے بیتی کا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ بعد میں ہوا ہے، لشکر سے لڑنا فیصلہ بعد میں ہوا ہے، کب ہوا ہے؟ یہ اس کو صفرا کا جو نا مقام ہے، دور ہے مکہ سے، کہ جو اس شام کی طرف سے آ رہا تھا، اس میں راستے میں جو ہے نا کہیں یہ مقام آتا ہے، وہاں جا کے جو ہے نا فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ جو لشکر دوسرا آ رہا ہے وہ زیادہ کریٹیکل ہمارے لیے ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اگر ہم اس کو لوٹ بھی لیں گے تو پھر جو ہے نا ہمارے لیے وہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ پہلا کلو ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ مدینہ سے باہر کا فیصلہ نہیں ہے، مدینہ کے اندر کا ہی فیصلہ ہے۔ بیتی کا لفظ یعنی گھر سے ہی اسی مقصد کے لیے نکالا تھا، کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ بالحق، حق کا مطلب ہم کو بتا دیا نا کہ ایک آبجیکٹیو ہے، جس آبجیکٹیو کے ساتھ نکالا ہے وہ کیا ہے، یہ آ کے ہمیں اس آیا میں نمبر جو ہے 7 میں آ کے واضح ہو گیا کہ وہ آبجیکٹیو کیا ہے۔ وہ آبجیکٹیو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ چاہتی ہے کہ حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے نا کفر کی جڑ جو ہے نا کاٹ کے رکھ دی جائے۔ اور یہ جو مقصد ہے یہ اب واضح کر دیتا ہے کہ یہ لوٹ مار کرنے کا یا لوٹنے کا کوئی تصور آ ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قرآن نے خود بتا دیا ہے کہ تمہیں گھر سے نکالا، اس کا مقصد کیا تھا، وہ قرآن نے خود بتا دیا۔ وہ مقصد یہ ہے کہ حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے اور باطل کا باطل ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں کفر کا بالکل خاتمہ ہو جائے، کفر کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ آبجیکٹیو ہے۔ یہ جو پیچھے کہا تھا نا بالحق، ہم حق کے ساتھ گھر سے نکالا، اب حق کے بارے میں کہیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ انڈرسٹوڈ چیز ہے نا کہ ایک لفظ ہے، اس لفظ کو کہیں کہ ٹروتھ تو کچھ بھی ہو سکتی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم کیونکہ
قرآن مجید کے کنٹیکسٹ کے اس کو سمجھیں گے، باہر نہیں سمجھیں گے. قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ وہ ٹروتھ کیا ہے. وہ ٹروتھ یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹ رکھ دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کہ حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے اور اس کے نتیجے میں کفر کا خاتمہ ہو جائے. یہ آبجیکٹو ہے جس کو سامنے رکھ کے نکالا گیا ہے. تو اب اس سے واضح ہو گیا کہ یعنی ان کی تمام یہ تو جنگ بدر ہے نا، جنگ بدر سے ہٹ کے بھی باقی بھی جتنی جنگیں صحابہ نے کی ہیں، خواہ وہ ملک کے اندر کی ہیں، یعنی آپ کو پتہ ہے نا کہ غزوہ احد ہے، غزوہ احزاب ہے، فتح مکہ ہے، اس کے بعد باہر بھی جنگیں جو ہوئی ہیں، آپ ان سب کو انکلوڈ کر لینا. ان کے سامنے جو سارا آبجیکٹ جو اہداف ہے، ہدف کیا ہے، ہدف جو ہے نا واضح ہو گیا ہے کہ حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے اور کفر کی جو ہے نا وہ جڑ کاٹ دی جائے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ دوسرے مقصد کے لیے جاتے، جی دوسری طرف جاتے، اگر اس لشکر کی طرف جس کے پاس مال تھا، نہیں وہ لشکر نے قافلہ کہیں تجارتی قافلہ، ہاں تجارتی قافلہ جو تھا، جی اگر اس طرف جاتے تو پھر یہ الفاظ نہیں ہوتے، یہ الفاظ نہیں ہوتے. پھر وہ حق کی اب یہاں پہ جڑ کاٹنے کے لیے یہ والی بات نہیں آتی. ایسے ہی دوسرا وہ بھی ہے نا کہ وہ موت دیکھ رہے تھے، ہاں موت اسی صورت میں دیکھ رہے تھے نا کہ کہ وہ وہ اس لڑنے طرف جا جانے رہے کی ہیں. بات ہو رہی ہے. ہاں. اگر وہ جا رہے ہوتے قافلہ لوٹنے ادھر تو موت ہی نہیں، 40 بندے اچھا یہ پورا دیکھے گھر سے نکلنا ہے اور اس کے بعد موت کا سامنے آنا ہے، یہ ان کا دوسری فری کا پرسپیکٹو شو کیا جا رہا ہے نا. اور اس کے بعد جو آخری مقصد ہے، ٹارگٹ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، وہ حق کا حق ہونا ثابت ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ پورا جو ہے اینڈ ٹو اینڈ پورا پروسیس دیکھیں تو اس پورے پروسیس میں چیز واضح ہو جانی چاہیے آپ کے پاس. اب آپ کے پاس کوئی بھی سٹوری آ جائے، بے شک شوگر کوٹڈ ہی کیوں نہ ہو، آ جائے، آپ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے. قرآن جب جو بات کہہ دی ہے، قرآن کے بعد پھر ہم دوسری طرف نہیں دیکھیں گے. ہم یہ کہیں گے کہ ہسٹوریکلی یہ صحیح طرح کوٹ نہیں ہوا، یہ صحیح طرح جو ہے نا واقعہ ریکارڈ نہیں ہوا، اس میں غلطیاں ہو گئی ہیں. اچھا جو ریکارڈ ہوا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بیس موجود ہے، یعنی وہاں پر بھی وہ جو امتحان ہے وہ لیا جا رہا ہے، امتحان لیا جا رہا ہے، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے یہ نتیجہ لینا تھا. اس کا مطلب ہے میجارٹی نے یہی سمجھا کہ ہم نے ادھر لڑنا ہے جا کے. یہ میں اگلی دفعہ، کیونکہ ابھی بات میری مکمل نہیں ہوئی، میں اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ جو ہے نا اس کے بعد جو احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس کے بعد یہ پھر رائے لی گئی ہے. جب رائے لی گئی ہے تو صحابہ کرام نے جو تقریریں کی ہیں وہ تاریخ میں ریکارڈ ہوئی ہیں. وہ نیکسٹ ٹائم جو ہے پڑھ کے سناؤں گا، اور وہ سننے والی ہیں وہ بھی، کہ کیسے جو ہے نا یہ لوگ جو شیلے اس انداز میں نکلے ہیں کہ اب بھلے کوئی بھی ہو جائے، ہم نے لڑنا مرنا ہے. ہم اس طرح نہیں ہیں کہ جس طرح بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ تم جاؤ اور تمہارے اللہ اور اللہ کے رسول ہی جا کے لڑیں، اور ہم یہاں بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہمیں یہ بھی کہیں گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول بھی ہمارے ساتھ چلے اور ہم بھی لڑیں گے، اور ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک ہماری آنکھیں جو ہے نا ہمارے سر پہ ہیں. یعنی اس حد تک جو ہے نا وہ لوگ گئے ہیں. اگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آگے موت کھڑی ہے، سمندر میں چھلانگیں لگانی ہیں، ہم سمندر میں بھی چھلانگیں لگائیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ جو ہے نا دین حق لے کے آئے ہیں. یہ تقریریں جو ہے نا اگلی دفعہ پڑھ کے میں جو ہے نا سناؤں گا، جو ظاہر ہے کہ احادیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بحثیت مجموعی صحابہ کرام کا بھی رویہ یہی تھا کہ ہم نے لڑنا ادھر جا کے. یہ ایک چھوٹا سا گروہ تھا جنہوں نے کہا، جو ڈر گیا تھا، موت سے ڈر گیا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہم ادھر چلتے ہیں، دوسری طرف چلتے ہیں. اور جو ظالموں کا لفظ آ گیا ہے تو اس سے کلو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان کا بیسیکلی کیا پرسپیکٹو تھا. یہی پرسپیکٹو تھا کہ اس کے نتیجے میں ہمیں جو ہے نا مال مل جائے گا. یہ بات ہوگی نا واضح. تو اب اینڈ ٹو اینڈ سارا واقعہ ہمارے سامنے آ گیا، قرآن نے واضح کر دیا. اب ہم اس سے باہر نہیں نکلیں گے، نہیں نکلیں گے، خواہ ہماری اپنی ہی جو ہے نا مسلمانوں نے کتابیں لکھی ہوں، خواہ مستشرقین نے لکھی ہوں. ہم یہ کہیں گے کہ ان جنگوں کا مقصد محض جنگ برائے جنگ نہیں تھی. ان جنگوں کا مطلب کوئی مال غنیمت حاصل کرنا نہیں تھا، یا بہادری کے کوئی جوہر دکھانا نہیں تھا. قرآن نے جب خود بات بتا دی ہے کہ اس کا مقصد ان جنگوں کا یہی تھا کہ حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے اور کفر کا خاتمہ مکمل طور پہ ہو جائے. یہ آبجیکٹو ہے جس کو سامنے رکھ کے جو ہے نا ان کو ٹارگٹ دیا جا رہا ہے. اس سے اب ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. پیچھے یہی کہا تھا نا کہ جب اللہ کی آیات اتر کے پڑھائی سنائی جا رہی ہیں تو اس کے بعد باقی کوئی اور چیز آتی ہے تو آنکھیں بند کر لیں گے. ہم کہیں گے کہ ہمارا ایمان جو ہے نا یہاں متزلزل ہو جاتا ہے اگر ہم اس سے باہر نکلیں گے. جو کچھ یہاں بتایا جا رہا ہے اسی کے سامنے فوکس کریں گے اور اسی پہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے. یہ لازمی طور پہ ہونی چاہیے. امید ہے واضح کر دی ہوئی بات ہے. ہاں نہیں بالکل، آپ کا پوائنٹ میں سمجھ رہا ہوں بالکل. بس میرے ذہن میں تھوڑا سا یہ کنفیوژن یہ تھا کہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. قافلے کو لوٹنے کی نیت وہ ہے لوگوں کا، مطلب اٹ کوڈ بی جسٹیفائڈ کہ ان کا ایک طور پر اکنامک ان کے پاس اپرچونٹی نہیں تھی اہل مدینہ کے پاس، خاص طور پہ جب ہجرت کے بعد.
اور بہت زیادہ وہ یو کوڈ سے کہ وہ بائیکاٹ کا شکار تھے، تو ان کے پاس اور کوئی اتنے اکنامک آپشن نہیں تھے، وہ صرف فری ٹریڈ نہیں کر سکتے تھے جس طرح مکہ والے کر رہے تھے. تو دس کوڈ بی ویری جسٹیفائبل آپشن فار دیم. جسٹیفکیشن تو ہر طرح کی دی جا سکتی ہے. بالکل. دوسری بات یہ کہ جو سیرت کی کتابوں میں بہت متعدد اخبار آیا ہے، بہت سورسز میں آیا ہے کہ مطلب یہ اس جنگ کی نوعیت ڈفرینٹ تھی. جی جی تو ان کا پوائنٹ آف ویو اگر ان کے حساب سے دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ احد اور غزوہ خندق کے مقابلے میں مختلف مقام پہ لڑی گئی. احد اور خندق دونوں مدینے میں لڑی گئی، تو یو کوڈ امیڈیٹلی سے کہ یہ وہ دفاعی جنگیں تھیں. یہ بالکل آؤٹ آف دا وے. بدر کا مقام بہت دور تھا، اور یہ قافلوں کا روٹ تو تھا، مگر یہ مکہ یا مدینہ کے درمیان کا کوئی جگہ نہیں ہے کہ لشکر بیچ میں ملے ہو. نہیں اس کا آپ پڑھے نا، کیونکہ وہ جو لشکر مکہ سے آ رہا تھا نا، کسی کے قافلے کو بچانے آ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو ان کا رستہ مدینہ نہیں تھا، قافلے کی طرف تھا. تو اگر مسلمان مدینے سے نکلے ہیں تو ان کو بیچ میں روکنا تھا اس سے. تو انہوں نے پھر وہ مکہ کی طرف نہیں تھا جانا. یہ ابھی بہت ساری تفصیل آ رہی ہے آگے. یہ آیا نمبر 42 یہ جو ابھی آپ پڑھا ہے نا واقعہ، یہ تو بالکل ابھی سٹارٹ ہوا ہے. آیا نمبر 42 43 تک چلے گا. تو جب یہ جو ابھی بات ہوئی ہے نا، یہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہو رہی ہے. جب یہ پوری ہوگی تو آخر میں بہت ساری چیزیں اور کلیئر ہو جائیں گی. ابھی تو ہم جو ہے نا بالکل انیشل سٹیج پہ ہیں. ابھی تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آبجیکٹو ڈیفائن کیا ہے، اور یہ آبجیکٹو گھر سے شروع ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے نا گھر سے باہر جا کے ڈیفائن ہوا ہے. ہاں وہ پروجیکٹ مینجمنٹ ہوتی ہے نا، ابھی اسیسمنٹ ہو رہی ہے. ابھی اسٹارٹ میں جو ہے نا اس کی ریکوائرمنٹ گیدرنگ جو ہے نا ساری ہو رہی ہیں. گراؤنڈ بن رہا ہے، اور اس کے بعد کسی اسٹیج پہ جو ہے نا پھر امپلیمنٹیشن بھی ہوگی. تو ٹارگیٹ جو آبجیکٹیو ہے وہ بھی ڈیفائن ہو رہے ہیں کہ ہم نے پروجیکٹ جو ہے نا کس طرح لے کے چلنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں اس اینگل سے. امید ہے کہ کچھ چیزیں ابھی کلیئر ہوئی ہیں انشاءاللہ. ابھی بہت کچھ آگے چلے گا، اور ہونا چاہیے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا ہمارے سیشن میں، یہ ہمارا یہ سیشن ہوتا ہے نا، اس میں میں اس چیز کو ڈسکریج کرتا ہوں کہ یہ صرف میں آؤں اور لیکچر دے کے چلا جاؤں، نہیں، بلکہ آپ اس کو ڈفرینٹ پرسپیکٹیو کے ساتھ چیلنج کریں. یعنی اصل جو انسان کے ساتھ پرابلم ہے نا، یعنی اس کی جو عقل ہے، جو سوچنے سمجھنے کا عمل ہے، وہ لازمی طور پہ ہے. جب آپ کے سامنے کوئی دوسرا پرسپیکٹیو نہیں ہوگا، ہمارے جو ہے نا فراز صاحب اس معاملے میں بڑے جو نا ماہر ہیں کہ دوسرا پرسپیکٹیو فوری طور پہ سامنے لاتے ہیں. جب آپ کے پاس سامنے نہیں ہوگا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرا پرسپیکٹیو لاتے ہیں، وہ سمجھنے کے لیے لاتے ہیں. توبہ نعوذ باللہ، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہے نا آپ کے ذہن میں کوئی اور چیز ہے، ایسی نہیں ہے. یعنی سمجھنے کے لیے لاتے ہیں. جب آپ سامنے لاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، چیز واضح طور پہ آپ نے سوال کیا، چیز میں نے اس کا جواب دیا ہے نا، تو ہو سکتا ہے آپ کا مائنڈ مطمئن ہو گیا، ہو سکتا ہے نہ ہوا ہو. تو لیکن ایٹ لیسٹ جو ہے نا آپ کو پتا تو ہے نا کہ بات کیا ہو رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے. حق بات بیان کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے جب آپ اس طرح کا پوائنٹ آف ویو لے آئیں جو کہ بھلے غلط ہی ہو. جی لیکن وہ جب آ جاتا ہے تو حق مزید نکھر کے سامنے آ جاتا ہے. ابھی ہم صاحب کے بیان بھی تھا، ایسے تو پرانی ایک اس میں آن لبرٹی بک میں بھی انہوں نے پہلی دفعہ لبرٹی کے بارے میں جب بات کی تھی جان مل نے، تو اس نے یہی بات کی تھی کہ جو بھی بات ہوتی ہے وہ تو یا صحیح ہوتی ہے یا غلط ہوتی ہے، یا پھر دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کچھ صحیح ہوتا ہے اور کچھ غلط ہوتا ہے. صحیح بات تو کرنی چاہیے، صحیح اور غلط والی بات بھی کرنی چاہیے. غلط بات بھی اس لیے کرنی چاہیے کہ جب آپ غلط بات کرتے ہیں تو صحیح بات بتانے کا موقع پھر سے مل جاتا ہے. اچھا، اس کے میں ایک حوالہ دیتا ہوں، بڑا خوبصورت سا حوالہ ہے. حمید النفرائی صاحب، نام جانتے ہوں گے، بڑے مشہور معروف جو ہے نا عالم دین ہیں. ان کے سامنے کوئی اسکالر آئے، اور انہوں نے آ کے، جو اسکالر آئے ہیں، انہوں نے قرآن مجید کچھ آیت کے حوالے سے پوچھا کہ یہ جو آیت ہے یہ جو ہے نا اس کا کیا، یعنی جو میں سمجھ پایا ہوں وہ چیزیں ہیں. تو حمید النفرائی صاحب نے پوچھا کہ آپ نے کیا جو ہے نا امام راضی کی تفسیر پڑھی ہے، زمخشری کی تفسیر پڑھی ہے، جو پرانی ہماری تفسیریں ہیں پڑھی ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے پڑھی ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی. زمخشری کی پھر جو ہے نا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس کو اس اینگل سے، حمید النفرائی صاحب نے بتایا کہ اس کا یہ مطلب ہے، یا امام راضی کی تفسیر ہے اس میں یہ چیزیں یہ مطلب ہے. اس کے بعد وہ اسکالر چلے گئے. انہوں نے کسی تقریر میں جا کے اس اسکالر نے کہی کہ امام حمید النفرائی صاحب کا یہ نقطہ نظر ہے، امام حمید النفرائی صاحب کا اس آیت کے بارے میں یہ نقطہ نظر ہے. اور جب امام حمید النفرائی صاحب کو یہ پتا چلا کہ انہوں نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے، تو پھر کہیں ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے تو میری رائے تو پوچھی نہیں تھی. بات سمجھ رہے ہیں نا، آپ نے اپنی چیز کو جو ہے نا لے کے آئے اور پوچھا کہ فلاں بزرگ نے جو بات کہی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی، ایکسپلین کر دیں. میں نے وہ کام کر دیا.
آپ نے مجھے میری رائے پوچھی ہوتی تو میں آپ کو جواب دیتا. آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ یہ میری رائے تھی؟ تو بات یہ ہے کہ جب آپ کی کنفیوژن آپ کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے تو بیسیکلی آپ کا اپنا سوال ہوتا ہے. یہاں آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں، یعنی اس عالم دین نے بیسیکلی سمجھنے کی، وہ فلاں کا نقطہ نظر سمجھنے کی کوشش کی ہے، وہ قرآن کی جو بات ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. یعنی کسی شخص کا پرسپیکٹو کچھ اور ہو سکتا ہے، پاسبلٹیز ہوتی ہیں ساری چیزیں. تو اگر اگلا کویسچن یہ ہونا چاہیے تھا کہ اچھا یہ میرے ذہن میں مزید سوالات پیدا ہوتے ہیں، اس نقطہ نظر پہ سوال پیدا ہوتے ہیں، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو پھر وہ فراہی صاحب جو ہے نا بتاتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، پھر وہ اپنی رائے دیتے ہیں نا. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا پرسپیکٹو سامنے آتا ہے تو اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ، صبر کے ساتھ نہ سنیں، اور اس کے بعد آپ کا اپنی سوچ اور فکر نکھرتی ہے. یعنی آپ کو چیلنج سامنے آتا ہے تو پھر آپ غور و فکر کرتے ہیں کہ اچھا اس کا لفظ کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. میں خود اس پورے عمل سے سیکھتا ہوں. سوال کرتا ہے، اگر نہیں کرتا تو میں خود بھی تھوڑا سا رہا کہ ایسے رہتا ہوں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ چیلنج آتا ہے تو بندہ پھر سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اچھا یہ چیز ہے. جی کوئی آن لائن کہاں صاحب سے کہیں نیکسٹ ٹائم ادھر آئیں، خان صاحب کے بند کر دیا جائے گا. آن لائن تھے. اچھا سب سے کویسچن نہیں انہوں نے کیا شروع میں. نہیں انہوں نے سو گئے ہوں گے. نہیں وہ نہیں، میرا نہیں خیال میں آئے. اچھا چلے